अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर। जी जनाब, कहिए क्या हाल है वाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखते होंगे। इस नावल की फरमाइश हमसे की है सीमा अयाज अहमद ने। नावल का नाम है चिरागे आखिर शब। मुसन्निफ़ा है रिफ़त नाहिद सज्जाद। किस्त नंबर 16। नई मलक गिरफ्तार कर लिया गया। उर्दू अखबारों के कोने में एक बॉक्स आइटम दर्ज था। छोटे मोटे तबसरे भी ज़ेरे बहस थे। वो गद्दार था और लोगों का कहना था एक वही नहीं, ऐसे बहुत से दंदनाते फिर रहे थे। नई मलक छूट कर वापस आ गया। उस पर गलत इल्ज़ाम लगाया गया था। वो बाइज़्ज़त बरी हो गया। उसे बदतरीन हालत में रखा गया। बेजा तशद्दुद किया गया। लोगों का कहना था हुकूमत ज़्यादतियों की इंतहा पे उतर आई है। वो मासूम सहाफ़ियों से खौफज़दा है। सारा हक और प्रेस क्लब वाले गुल मचा रहे थे। किसी चैनल वाले ने उसका एक हाथ भी दिखाया जो जेल में तशद्दुद के दौरान ज़ख्मी हुआ था। उस पर चूंकि रुमाल बंधा हुआ था, लिहाजा रुमाल के अंदर की हकीकत भी पता नहीं चल सकी। हुकूमत की सहाफ़ियों की हक गोई पर एक और ज़रब, गिनती में इजाफा होता जा रहा था। एहतजाज दर एहतजाज। ऐसे छूट कर बाइज़्ज़त बरी होने वालों की भी कोई कमी नहीं। वो जो हथकड़ियों में जाते हैं और हार फूल पहनकर वी का निशान बनाते बाहर आते हैं और कौम को ये एजाज़ बख्शते हैं कि वो उनकी पूजा कर सके। कमी तो उनकी भी नहीं, जेल जाना भी एक कमाल है। दुनिया भर की तंजीमें फ़ाल हो गईं। इंसानी हकूक़ के अलमबरदार, आज़ादी सहाफ़त, इंसाफ का बोलबाला। फिर वो हकदार को उसका हक दिलाकर नारे लगाते बिखर गए। तंजीमों के खाते में भी एक कारनामा दर्ज हुआ। स्कोर बराबर। अम्मा ने गिरफ्तारी की खबर भी बरामदे में बिछे अपने मखसूस मोड़े पे बैठ के पढ़ी थी कि जिसका पोंस जगह जगह से घसीटा गया था। उन्होंने उसकी रिहाई की खबर भी उसी बरामदे में सुनी। वो हाजिर गायब किसी कैफियत में गर्क, दिल गिरफ्ता हालत में कतई मायूस दिखाई देती थी। क्या अदा है, ज़्यादती भी जालिम ही के साथ होती है। ये नया निज़ाम है। दूर सीढ़ियों पर बैठे रज़ा ने सामने वाले दरख्त पर शोर मचाती लालियों पर नज़र जमाकर कहा, नया कानून। वो अम्मा से नज़रें मिलाता हिचकिचा रहा था। किसी ज़माने में गलत के सामने डट जाने वालों के नाम तारीख में दर्ज होते थे। अब गलत और दुरुस्त के पोर्टफोलियो आपस में बदल गए हैं। अब गलत पर हाथ डालने वाले इबरत का निशान बन जाते हैं। बस आपकी तसल्ली के लिए वो आपके सामने से उन्हें उठा के ले जाते हैं। हुकूमत पाकिस्तान के खर्चे पर वो सरकारी मेहमान होने की वजह से एयर कंडीशन रेस्ट हाउस में ठहराए जाते हैं। उसको जेल का दर्जा दे दिया जाता है जहां उनको 5 स्टार की तमाम सहूलियत मुयस्सर होती हैं। फिर वो कैदोबंद की तमाम सऊबतें झेल कर हीरो का दर्जा पाते बाहर आ जाते हैं, या उससे भी पहले। हम तनवीर को बचा नहीं सके रज़ा, पाकिस्तान को इनसे क्या बचाएंगे। बूढ़ी नाउम्मीद थकी हुई आवाज़, ज़िंदगी के खारजारों पे आंवला पा चलते चलते, हर रोज़ ताज़ा आस के साथ, हर सुबह नए उजाले की उम्मीद में। कल जो होगा वो ठीक होगा। फिर हथियार फेंक कर दुखी होते हुए। जमाल अलग इंक्वायरियाँ भुगत रहा है गरीब, उसको किस चीज़ की सज़ा। वो कहते हैं तुमने शरीफ आदमी के किरदार पे कीचड़ उछाला, इसकी सज़ा। रज़ा ने अम्मा की तरफ देखा। ये कैसी बहादुर औरत थी। बारहा ज़माने से उन्होंने पत्थर खाए, लेकिन उन्हें किसी से कोई गिला था, न ज़माने से न अपनी तरफ आई संग बारी से। उनकी आस नहीं टूटती थी। आने वाली कल की राह देखती, वो सुबह कभी तो आएगी। आपके माजी में नाइंसाफ़ी की ऐसी मिसालें मिलती हैं, लेकिन शायद इतनी आम नहीं थी। क्या कहती हैं आप उस माजी पर। पता नहीं, पूछ रहा था या बता रहा था। तुमने हर अहद में हर नस्ल से अय्यारी की। उनकी मुट्ठी में दबा एक खाकी सा सरकारी कागज़ मुट्ठियाँ भींचने से चिड़मड़ाने लगा। आपका माजी आपकी वो वाहिद ज़ाती जागीर है जिसकी विरासत से किसी को दिलचस्पी नहीं। जैसे ये मेरा जहन और इसमें पलने वाले ख्यालात बिला शिरकत गैरे मेरे हैं। किसी के लिए अच्छी या बुरी सोच रखने का हक सिर्फ मेरे दिल को है। इंसान एक ही वक्त में मुख्तलिफ वक्त और जगहों में तकसीम है। जैसे एक नायला मेहदी इन सीढ़ियों पर यहाँ बैठी है, दूसरी वो जो जीना जीना चढ़ती उन राहों को खोजती जहाँ से गुजर आई थी। घर घर करता ट्रक एक जैसी शक्ल के बने मकानों में से एक के पास आकर रुक गया। आम जामन के घने दरख्तों के झुंड से परे किसी और का सामान भी उतारा जा रहा था। जिगर जिगर करती सफ़ेदी में शामिल नीलाहट घर को झिलमिला रही थी। घर के बड़े सामान को ठिकाने लगाने की जिद्दोजहद में मगन इधर उधर आते जाते दिखाई दे रहे थे। सामान था ही क्या, बांस की चारपाइयाँ, संदूक जिनमें घिसे हुए सादा सूती 2-4 जोड़े, चंद कुर्सियाँ, गोल मेज़, सहन में रखा जाने वाला जाली के दरवाजे का हवादार
دیگچیاں، توے، چمٹے، پھکنی، کسی ایک گٹھڑی سے اس کی گڑیا کا سامان بھی برآمد ہوا۔ گڑیا کا گھر بھی مالکن کی سی خستہ حالی کا شکار تھا۔ کپڑے سے بنی ہوئی گڑیا، کالے دھاگے کی آنکھ اور لال دھاگے کے ہونٹ، سر پہ لٹکی سیاہ کپڑے کی دھجی، دراصل اس کے لہراتے اور گھٹاؤں کو مات کرتے بالوں کی نشاندہی کرتی تھی۔ ایک بے وجہ سلا فراق گڑیا کے تن پر تھا اور 2 جوڑے ٹین کے ایک خالی ڈبے میں بند تھے۔ اس نے باہر کھلنے والی بالکنی پہ بنی بینچ نما سیڑھی پہ گھٹنوں کے بل بیٹھتے غور و خوض شروع کیا۔ گھر کے عین سامنے سڑک پار ایک طویل گراؤنڈ تھا جس میں لوہے کا ایک رنگین جھولا لٹک رہا تھا۔ ایک سیسا اور مختصر سی سلائیڈ، ایک طرف اس کی ہم عمر 10-12 بچیاں عجیب سا کھیل کھیل رہی تھیں۔ پھول چمن میں آتے ہیں، آتے ہیں، آتے ہیں میری پیاری بہنوں، تم کس کو لینے آتے ہو میری پیاری بہنوں۔ اچانک ان کی نظر نیم کھلی بالکنی سے لٹکی اس نئی لڑکی پر پڑی۔ انہوں نے کھیل روک کر اس کی طرف دیکھا، آپس میں کچھ خسر پسر کی۔ پتہ نہیں وہ اس کو اپنے کھیل میں شریک بھی کریں گی یا نہیں۔ تم 45A میں آئی ہو، ان میں سے ایک آگے آئی۔ اس گھر کی پیشانی پہ سیاہ ہندسوں میں کچھ نمبر لکھے تو تھے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی گھروں کے بھی نام ہوتے ہیں۔ البتہ بڑے بھائی نے جو تختی گاڑی وہ حروف بخوبی پڑھ سکتی تھی۔ سید مہدی BA، یہ ایک کلاس 1 گزیٹڈ آفیسر کا گھر تھا۔ بہت زیادہ خوشحالی کا زمانہ نہیں تھا۔ زیادہ تر شرفا ایسے ہی حالات میں جی رہے تھے اور خوش تھے۔ حلال کی روٹی کے سوا بھی رزق کی کوئی قسم ہے، یہ اطلاع نچلے درجے کے آفیسرز تک نہیں پہنچی تھی۔ لال اینٹوں والے 2 منزلہ مکانوں کی کالونی ابھی زیر تعمیر تھی۔ وہ اتنے نئے تھے کہ ان سے کوری اینٹوں کی مہک آتی تھی۔ کالونی ابھی مکمل نہیں ہوئی اور بستی کو ابھی آباد ہونا تھا۔ سڑک کوٹنے والا انجن دن دن کرتا سیاہ چمکدار سیال کولتار کو اپنے بھاری پیروں تلے روندتا گزرتا۔ ہر دفعہ اس کی چک چک پہ میمن صاحب باہر نکل کر اپنی 4 لڑکیوں کو بری طرح جھڑکتے، جو کسی کے قابو میں نہیں آتی تھیں۔ انیسہ، رشیدہ، رضیہ، رئیسہ۔ روڈ رولر والا کسی نامعلوم زبان میں بلاتا تھا کہ وہ لوہے کے بھاری پہیوں کے نیچے کچلے جانے کے خوف سے بے نیاز، بھاپ دیتے گرم تارکول سے بے پرواہ اس دوڑتے ہوئے لوہے کے بھوت کے پیچھے لپکتی تھی۔ ان کی چپلوں پر راکھ چپک جاتی، پھر وہ زور لگا کر سڑک سے چپل آزاد کرتی، ساتھ ہی کل کل کرتے کہے آزاد ہوتے۔ وہ معطلی سے آئے تھے، جس طرح باقی سب بھی کہیں نہ کہیں سے آئے ہی تھے۔ 1 یونٹ ابھی بنا تھا۔ ایک سرکاری حکم پر دور دراز اپنے اپنے گھروں میں بستے لوگ اپنا مال متا سمیٹ لاہور روانہ ہوئے۔ ان کے بلاک میں 6 گھر تھے۔ اوپر سریا اپنے امی ابا کے ساتھ رہتی، جو اپنی باجی کو آپا گلے کہتے تھے۔ وہ پشاور سے آئے تھے اور مختیارہ بتاتا تھا وہاں کا سیر سوا سیر کا ہوتا تھا، یہاں آ کر دل خفا ہے۔ اوپر دوسری طرف تیموری صاحب رہتے تھے، جو کراچی سے چلے تھے۔ ان کے بچے کراچی کے قصے سناتے تو مجمع اکٹھا ہو جاتا۔ کراچی تو جیسے کو کاف تھا۔ پورے بلاک میں صرف انہی کے گھر ریڈیو تھا، جہاں سے رات گئے ریڈیو سیلون سے بھولے بسرے گیتوں کا پروگرام نشر ہوتا۔ وہ آواز معمول سے ذرا بلند رکھتے کہ پورا بلاک لتا کی آواز سن سکے اور سرشار ہو سکے۔ ایک طرف ڈی میلو صاحب کا گھر تھا۔ پاکستان بننے کے بعد اور حکمرانی چھین جانے کے باوجود وہ واپس نہیں گئے۔ ان کے والد کی بھی یہیں کی پیدائش تھی اور دادا کی بھی۔ اس کے باوجود ان کو انگریزی کے سوا کوئی زبان بولنی نہیں آتی تھی۔ پاکستان سے ان کو قطعی کوئی دلچسپی نہیں تھی اور لاہور ان سے چھوڑا نہیں جاتا تھا۔ شاید آزادی کی کہانی بھی ان کو معلوم نہیں تھی کہ جب گرمی اور حبس میں رات گئے کالونی بھر کے بچے گراؤنڈ میں ادھم مچاتے تو وہ ان میں گھلتے ملتے نہیں تھے۔ کالونی میں دبے لفظوں یہ افواہ بھی تھی کہ آج بھی ان کے گھر میں سور پکتا ہے اور شراب پی جاتی ہے۔ وہ ان کے گھر میں بالکنی سے لٹک کے جھانکتی، اسے نہیں پتا دونوں چیزیں کیا ہوتی ہیں۔ وہ تو بس کرسی پہ دراز اس زخیم سے انگریزی اخبار میں غرق ملتے جس کے پہلے ورق پر شاہی خاندان کی میٹھی میٹھی سی تصویریں تھیں۔ اس وقت تک وہ وفاداری کی تاریخ سے نابلد تھی۔ کیسے ایک ہی شخص 2 مختلف جہتوں کا مسافر ہو سکتا ہے؟ لاہور موجود تھا، تاج برطانیہ کا خاتمہ ہوا۔ ایک دل میں موجود تھا، دوسرا ذہن پہ طاری۔ ان کے گھر کی سب سے دلچسپ چیز ڈی میلو صاحب کا جنازہ تھا۔ جنازہ کوئی دلچسپ چیز نہیں ہوا کرتا، لیکن اپنی 5 سالہ زندگی میں اس نے کوئی میت بھی نہیں دیکھی تھی۔ لہٰذا جب ان کا کافن باہر لایا گیا اور اس نے نظر بچا کر اندر جھانکا تو اسے یہ منظر نہایت مزیدار لگا۔ سیاہ سوٹ پہنے، بو باندھے، بالوں کی دائیں طرف کی مانگ کرینے سے جمائے، جیسے کسی پارٹی میں جانے کو تیار تھے۔ گڈ مارننگ، اس نے جیسے اپنے بزرگوں کو دیکھا تھا ادب سے بول دیا۔ شام کے اس ڈوبتے پہر میں ایسا بولتے بھی ہیں یا نہیں، اس سے اسے کوئی غرض نہ تھی۔ چھٹا گھر کوئٹہ سے آئے ایک خاندان کے پاس تھا جن کے بچے نہیں تھے۔
ان کا حوالہ کسی کی امی نہیں تھا، لہٰذا انہیں کتن ہے کہا جاتا۔ وہ ایک جملے میں یہ بیمانی سا لفظ کئی دفعہ بول جاتی۔ اس لفظ کا مطلب پوچھنے کی اجازت نہیں تھی۔ سوال کوئی قابل تعریف چیز نہیں تھی، اس سے بغاوت کی بو آتی تھی۔ اب جو نسل آئی تھی اس کے ذہن میں سوال کل بلاتے تھے، لیکن ان پر سوال جواب بند تھے۔ کالونی کی 4 دیواری کے باہر ملتان روڈ تھی، خاموش طبع ٹھہرے مزاج کی پرسکون سڑک، جس کے ایک طرف چوبرجی کے 3 میناروں والی عمارت اور دوسری طرف سمنا آباد تھا۔ کبھی کوئی موٹر سائیکل پھٹپھٹاتا یا اومنی بس سروس کی 3 نمبر بس بھاگتی نکل جاتی۔ البتہ تانگوں کا رواج عام تھا۔ ٹک ٹک کرتے تانگے کے پہیے سے لٹکی لالٹین کی مدھم پیلی روشنی رات کی تاریکی میں سڑک کو بہت پراسرار بناتی تھی۔ کالونی کے ایک گیٹ پہ پانی کی حوضی تھی جس میں منہ دے کے گھوڑا بڑی فرصت سے پانی پیتا۔ اس دوران مسافر زمین پر بیٹھے خوانچے والے سے سگریٹ خریدتا، کیروسین آئل سے جلتی ایک چھوٹی سی ڈبیا سے کیل سے لٹکی ستلی کو آگ دکھا کر سگریٹ جلاتا یا پھلوں کے کھوکے سے گنڈیریوں کا تھیلا بھروا لیتا۔ بہرکیف گھوڑا کسی افراتفری کے موڈ میں نہیں ہوتا تھا۔ سڑک کے پار گنوں کے کھیت تھے اور کھیتوں کے پاس دیسی گلابوں کی بستی۔ اندر جا کر MAO کالج کے گراؤنڈ کی بہتات میں رائفل رینج کی بستی میں کھلتی، جہاں صبح صبح سیر کے لیے آئے لوگوں اور کسرت کرنے والوں کا میلہ سا لگا رہتا۔ ہر طرف سبزہ اور درخت تھے، درخت مکڑی کے دیو ہیکل جالوں سے اٹے پڑے تھے۔ ہر چیز کے پار کچھ نہ کچھ آباد ہے، کیا کہیں کوئی خاتمہ بھی ہے؟ کوئی ایسی بستی جس کے بعد مکانیت کا خاتمہ ہو جائے؟ سب صوبوں اور الحاقی ریاستوں کو جوڑ کر ایک صوبہ بنایا گیا جس کا نام مغربی پاکستان تھا۔ 1000 میل پر پھیلے دشمن ملک سے اس طرف ایک دوسرا یونٹ تھا۔ مشرق میں ہونے کی وجہ سے مشرقی پاکستان نام پڑا۔ جب زبان کا اختلاف شروع ہوا تو پچھمی پاکستان کہلایا۔ ہجرت میں جو لباس داغدار ہوئے وہ خون کے دھبے ابھی دھلے نہیں تھے اور لا علم تھے کہ مزید کتنے دھبے منتظر ہیں۔ کثیر الاولادی کا زمانہ تھا، ہر گھر میں 10-12 نفوس رہتے، ڈبوں میں جوتوں کی طرح بند ہو کر سوتے لیکن شکووں سے بالا تر اٹھتے۔ ہر شام نہا دھو کر بالوں میں ربن کے پھول بنا کر بہت اچھے بچوں کی طرح پارک میں کھیلنے کا رواج بھی تھا، جہاں ایک چچا بچوں کو گیمز کھلاتے تھے۔ انکل بھی ابھی لغت میں شامل نہیں ہوا تھا۔ وہ بچوں کو دوڑا دوڑا کے بے دم کر دیتے۔ منہ میں چمچ اور چمچ میں ایک کانچ کا بنٹا، تیر کی طرح سیدھا جانا ہے، نہ بنٹا گرے نہ لائن بدلے۔ توازن، تناسب اور ارتکاز، سب کچھ تھا ایک کھیل میں۔ قانون اور ضابطوں کے لیے ہر سال الیکشن ہوتا۔ PNR کے چھوٹے سے آڈیٹوریم میں ریاضی کے سوالات کا حل سکھایا جاتا۔ کبھی مولوی صاحب آ کر قرآنی قصے سناتے جس میں قیامت کا ذکر بھی ہوتا تھا کہ قیامت بالکل نزدیک آ گئی ہے۔ کبھی کبھی نائلہ کو بہت خوف محسوس ہوتا، اگر گھر پہنچنے سے پہلے قیامت آ گئی تو کیا ہوگا؟ وہ سبز لکڑی کی جعفری سے باہر جھانکتے دہشت زدہ رہتی۔ اس کے بعد بچوں میں لائبریری سے کتابیں تقسیم کی جاتی۔ مغرب کی اذان ڈیڈ لائن تھی، اس کے بعد کسی کو گھر سے باہر رہنے کی اجازت نہیں۔ والدین سنجیدہ مزاج تھے، ہنسی مذاق کا دستور نہیں تھا، البتہ نائلہ مہدی کا گھرانہ ذرا ہٹ کے تھا۔ لوگ خاندانوں گھروں سے بچھڑے ہوئے تھے، لاہور پردیس کی طرح تھا، نہ عزیز رشتہ دار نہ کہیں آنا جانا، لہٰذا سب بچھڑے رشتے پڑوس سے ملتے۔ ہر تفریح کا ذریعہ گھر تھا۔ یہ آج کی عورت تھی، ماضی کی عورت گھر میں پابند لیکن اندرون خانہ حکمران تھی، بظاہر مظلوم بے بس لیکن اپنے سے مظلوم تر طبقے کی زندگی سے کھیلتی۔ اس نے خود کو مظلوم سمجھنا بند نہیں کیا تھا لیکن کبھی اس ظلم کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھائی تھی۔ بہرکیف اس نسل کی ماں نے لڑکیوں کو پڑھنے بھیجنے کا ایک انقلابی فیصلہ کر لیا تھا۔ گو ان کے والدین کو اپنی اولاد کے اس آزادانہ فیصلے میں گناہ کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ وہ اپنے بچوں کو آزادی دے رہے تھے، انہوں نے اپنے بچوں پر بہت بوجھ ڈال دیا تھا، غلطیاں کرنے اور اس کی پاداش میں انجام سے نمٹنے کا بوجھ۔ بڑی قربانی ماں کو اپنی بڑی لڑکیوں کو سل بٹے سے ہٹا کر اسکول بھیجا، ان کے حصے کا بوجھ بھی سر لے کر۔ یہ اب پہلی نسل تھی جس نے لڑکیوں اور لڑکوں میں تعلیم کی تفریق ختم کر دی۔ گرمی کی طویل چھٹیاں ایک مستقل پکنک کی صورت گزاری جاتی۔ امی ابا تاش کی بازی لگاتے اور اس قدر اناڑی تھے کہ جوش میں ساتھی کے پتے ہی کاٹتے جاتے۔ 2 فلاسفر بھائی شطرنج کی بساط بچھاتے آمنے سامنے ٹھنڈے سیمنٹ کے کورے فرش پر آلتی پالتی مارے چال کم چلتے تھے، سوچتے زیادہ۔ دوسری طرف کیرم کی ٹھاک ٹھاک اور نعروں کی گونج۔ شدت سے پڑھائی کا رواج امتحان سر پہ آنے کے بعد ہی ہوتا، تب سب کچھ سمیٹ دیا جاتا، پھر کتاب ہاتھ میں پکڑ کر نیم تاریخ ذہن میں اس دیوار سے اس دیوار تک رٹا لگایا جاتا۔ ایک سن عموماً 2 چکروں میں یاد ہو جاتا تھا۔
پہلی عالمی جنگ 1914 میں لڑی گئی۔ پہلی عالمی جنگ 1914 پہلی عالمی۔ جب یقین ہو جاتا پہلے جملہ ٹھیک سے ازبر ہو گیا ہے تو دوسرے جملے کو پکڑا جاتا۔ جملہ طویل ہوتا تو اس کو ٹکڑوں میں بانٹ کر رٹا جاتا۔ ہر گھر میں ایک ہی کھانا پکتا تھا، آلو گوشت کا شوربہ۔ گو طریقہ اپنے اپنے رواج سے میل کھاتا۔ بازار سے کھانا آنے کا رواج نہیں تھا، اس کو چٹور پن سمجھا جاتا اور مائیں مفت میں پھوہڑ مشہور ہو جاتی۔ ڈرائنگ روم کا چرچا بھی عام نہیں تھا۔ گھر میں ایک چھوٹی سی بیٹھک ہوتی جس میں آرائشی کی بجائے آرام دہ کرسیاں ہوتی، وہیں کہیں کونے میں ایک تخت دھرا ہوتا، اسی تخت پر نماز پڑھی جاتی۔ گرمی کی چھٹیوں کا کام ہوتا، انشا پردازی کے خط، ایک یادگار سفر پہ جواب مضمون، وہیں سبزی کاٹی جاتی، اسی پر پرانا اخبار بچھا کر کھانا کھایا جاتا۔ گرمیوں کی دوپہروں میں جب حبس کی شدت میں سانس لینا دشوار ہو جاتا، وہیں کھڑکیاں دروازے کھول کر نیند کا ہنگیلا لیا جاتا۔ کھجور کی خشک رنگین پتیوں کی پنکھیاں مکھی سے بچنے کو چہرے پہ اوندھائے استراحت فرماتی۔ جب پسینے کی دھاریں سر سے گزرتی گردن میں جذب ہوتی تو عالم غنودگی میں ہی ڈنڈی ہلا کر پھر چہرہ ڈھانپ لیتی۔ پاکستان کا ماڈل۔ مختلف صوبوں اور اکائیوں سے ہجرت کر کے آئے ہوئے لوگ اپنا قبیلہ، برادریاں چھوڑ کر، اپنی زمین، رشتے ناتوں سے تعلق توڑ کر اپنے گھروں سے وعدہ کرتے کہ ہم 30 سال بعد واپس آئیں گے، مایوس نہ ہونا، ہمارا انتظار کرنا۔ زمین قدیم ہے، وہ آدمی کی مزاج آشنا ہے، وہ جانتی ہے ان سے پہلے جو گئے وہ بھی انہیں انتظار کی اذیت سے آشنا کر گئے تھے، پر جانے والے پیچھے نہیں دیکھتے۔ وہ ہنس دیتی ہے اور چپ ہے۔ لوگ رزق کی تلاش میں انجان بستیوں کی طرف سفر کرتے پہنچ گئے اور چپ ہیں۔ پاکستان نیا نیا بنا ہے، قربانیوں پہ آمادہ، وطن کی محبت میں سرشار لوگ جوک در جوک چلے آتے ہیں۔ ابھی تک انڈیا سے ہجرت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ایک بلاک نہیں، ایک صوبہ ہے، ایک کلچر ہے، ایک زبان ہے، ایک مذہب ہے۔ کسی کو اس بات سے دلچسپی نہیں کہ ساتھ والے گھر میں کون سی زبان بولی جاتی ہے۔ وہ دال کو پکا کے بگھار لگاتے ہیں، بگھار لگا کر پکاتے ہیں۔ وہ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں، اور پڑھتے ہیں تو ہاتھ باندھ لیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کی بخشش کے لیے بھی حیران نہیں۔ وہ سب انجان بستیوں کے مسافر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اپنے گھروں میں اپنی بولی بولتے ہیں، لیکن باہر آتے ہیں تو ایک مشترک زبان بولتے ہیں۔ مہدی صاحب کا گھرانہ احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یوں تو سبھی قابل احترام ہیں، لیکن وہ لیے دیے رہنے اور لوگوں کے کام آنے کی وجہ سے مقبولیت کا بلند گراف رکھتے ہیں۔ ان کی بیٹی ہے سب سے چھوٹی بے قرار روح، اس کو جوتیاں چٹکاتے پھرتے رہنے کی عادت ہے۔ کالونی میں اس کی سہیلیوں کی تعداد بھی بے حساب ہے، لہٰذا کسی بھی کھلے دروازے سے اندر داخل ہو جاتی۔ کسی کے گھر سے کھانا کھانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن گھروں سے اٹھنے والی خوراک کی مہک اس کو مسحور کر دیتی۔ قاعدے ضابطے اس کے لیے بنے بھی نہیں تھے، پتہ نہیں کیسے ہوتا، ہر قانون اس سے ٹوٹ جاتا تھا۔ اس کو اپنے کھانے میں ساتھ شامل ہونے کی دعوت دیتے اور وہ بلا جھجک بیٹھ جاتی، اجازت نہ ہونے کے باوجود ایک نوالا ضرور چکھتی۔ اسے لوگوں کی زندگی ایک کہانی لگتی اور یہاں کھلی کتابوں کے ڈھیر لگے تھے۔ مثلاً سریا جزیب کے 8 بہن بھائی ایک ہی پلیٹ میں کھانا نکال کے کھاتے، ایک تو لقموں میں پلیٹ خالی رہ جاتی، پھر ایک شخص باورچی خانے میں دوڑتا، پلیٹ لبالب بھری آتی اور منٹوں میں خالی ہو جاتی۔ ان سب کو دمبے کا گوشت بہت مرغوب تھا، لیکن آسانی سے ملتا نہیں تھا۔ کہیں سے آ جاتا تو عید ہوتی، ان کے سالن پہ چکنائی کی ایک دبیس طے ہوتی۔ وہ آپس میں ہند کو بولتے جو اس کو ٹھیک سے سمجھ بھی نہیں آتی تھی۔ ان کو اس بات پر فخر تھا کہ ایک مرتبہ قائد اعظم ان کے شہر پشاور آئے تھے۔ جب وہ اسلامیہ کالج کے طالب علم تھے اور علی گڑھ کی روایت کو مد نظر رکھتے، انہوں نے بھی ان کی بگی کے گھوڑے کھول دیے اور ان کی جگہ خود جت گئے تھے۔ انہوں نے قائد اعظم کی پوری زندگی میں ایک جھلک دیکھی تھی، وہ بھی دور سے اور لمحے بھر کو، لیکن وہ لمحہ ان کی کل کائنات تھا۔ وہ اپنے بچوں کے سامنے یہ واقعہ بار بار دہراتے، ایک لمحے کی کہانی مگر عمر بھر کا بیان۔ ان لوگوں کے فخر کے معیار موجود عہد سے جدا تھے۔ تیموری صاحب جو کراچی سے آئے تھے، جن کے گھر سے رات گئے اداس غمگین دھیمے سروں والے گانے بجتے تھے، وہ جو موسیقی کو بھی مل بانٹ کر کھانے کے عادی تھے۔ ان کے گھر میں بہت سے بچے تھے، ایک گود میں تھا، دوسرا چلنا سیکھ رہا تھا اور تیسرا پیدا ہوا تھا۔ کالونی میں کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا تو سب سے پہلے اسی کو خبر ہوتی، پھر وہ سہیلیوں کا ہجوم لیے بچہ دیکھنے جاتی۔ بچہ ململ کا دوپٹہ اوڑھے سوتا رہتا، ماں نو بیاہتا دلہن کی طرح اس کے مکھ سے نقاب سرکا کے ذرا سی جھلک دکھاتی، پھر ان کے آ جانے سے اس کو فرصت مل جاتی، وہ بچہ ان کے سپرد کر خانہ داری میں جت جاتی۔ وہ گھر پہنچتی تو اس کے کپڑے پانی سے شرابور ہوتے۔ جب تک چچی نے کھانا پکایا اس نے
2 سال والے کو کھانا کھلا دیا اور 3 سال والے کو نہلا کر کپڑے بدل دیے تھے اور اپنی ان سرگرمیوں پر گھر سے جھاڑ کھاتی۔ میمن صاحب کے گھر اس کا بہت دل لگتا کیونکہ وہاں سب لڑکیاں تھیں۔ وہ سب شور مچاتی چیختی چلاتی لڑکیاں تھیں۔ ان کو مزے مزے کے کھیل آتے۔ وہ ماتلی کے قصے سناتی جہاں روٹی کو مانی کہا جاتا۔ وہ ماتلی جہاں ان کی محبوب خالہ رہ گئی تھی جس کے ذکر پہ وہ غمگین ہو جاتی۔ کالونی کے اندر ایک ہی اسکول تھا جس میں ایک ہی کلاس تھی، لہٰذا ہر بڑے چھوٹے کو اسی کلاس میں ٹھونس دیا گیا۔ لہٰذا 1 یونٹ بڑھنے کے بعد پہلے ہی سال سب کی سب لڑکیاں تیسری جماعت میں داخل ہو گئیں۔ مائیں زیادہ خوش مزاج نہیں ہوتی تھیں، زیادہ وقت وہ جھنجھلاتی رہتی، چلو پڑھو بیٹھ کر۔ کسی سے ناخوش ہوتی تو ان کی سب سے پسندیدہ سزا یہی ہوتی تھی۔ وہ 8 سال کی تھی جب اس نے لوگوں کو سخت تشویش کے عالم میں کالونی کے گھروں سے ملنے والی سڑکوں کے سنگم پہ کھڑے دیکھا۔ یہ چوک بزرگوں کا تشویشی چوک تھا۔ وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہوتے تو یہاں آ کر پنچایت لگا لیتے۔ نائلہ نے اپنے ابا کا ہاتھ جھلا کر پوچھا، کیا ہوا ہے ابا؟ ماشاء اللہ لگ گیا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے 2 منزلہ عمارتوں کی لال اینٹوں پر کچھ کھوجنا چاہا۔ وہاں کچھ نہیں لگا تھا۔ آئین منسوخ ہو گیا۔ آئین کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں، کسی نے جھڑک کر کہا، جاؤ کھیلو۔ دوسری سزا، وہاں ڈانٹ ٹپٹ کے لیے ابا ہونا شرط نہیں تھی، کوئی بھی کسی کو بھی ڈانٹ سکتا تھا، کسی قسم کی ممانعت نہیں تھی۔ وہ ایک ٹانگ سے فرضی کیڑی کاڑا کھیلتی اچھلتی اپنے پلاٹون کو خبر کرنے چلی جو خود اس کے بھی پلے نہیں پڑی تھی۔ پھر اس نے اڑتے اڑتے سنا، وہ جو مارشل لا ہے نا، اس کا اصلی نام فیلڈ مارشل ہے۔ فیلڈ مارشل؟ یہ کیسا نام ہے؟ ہی چپ کرو، پڑھو بیٹھ کر۔ پھر اس نے دیکھا ابا اور کالونی کے سب چچا اسی سزا کا شکار ہوئے جو بچوں کے لیے ان کی پسندیدہ تھی۔ جیسے ان کے ہونٹ سل گئے، وہ چپ رہ گئے دم بخود۔ چوک پہ کھڑے ہو کر بولنے کی تفریح بھی چھن گئی۔ ابا لوگ منہ بند کر کے سیکریٹریٹ جاتے، زبان دانتوں میں بھینچے واپس پلٹتے۔ آزادی کے بعد یہ پہلا دھکا تھا اور لوگ ابھی تک جھونک میں تھے کہ فیلڈ مارشل نے مزے مزے کے کام شروع کر دیے۔ رات کے اختتام پر سڑکیں پانی سے دھوئی جاتی، خوانچہ فروشوں کو چیزیں ڈھانک کر رکھنے کا حکم دیا گیا، ذخیرہ اندوزی اور ملاوٹ خوروں کے خلاف کارروائی کا آغاز ہوا۔ سیاست کا کیا بنا؟ آئین قانون کس ٹھکانے لگے؟ جاگنے والے جاگو مگر خاموش رہو۔ چچا تیموری کا ریڈیو پراسرار سرگوشی کر رہا تھا، یہ ایوب خان کا مارشل لا ہے، جنرل ڈائر کا زمانہ تھوڑی ہے۔ وہ فیلڈ مارشل سے بھی محبت کرنے لگے۔ ابھی حکمرانوں کو ناپسند کرنے کا رواج عام نہیں ہوا تھا۔ وہ تو غلام محمد سے بھی نفرت نہیں کرتے تھے۔ یہ اندر اندر کڑھنے والی قوم تھی، غصہ دبا جانے والی۔ وہ اپنے حصے کا غصہ اپنے وقت میں نکال آئے تھے، اب برداشت کا وقت آ لگا تھا۔ اچانک کہیں سے ایک طبقہ بھی پیدا ہوا جس نے ان تمام اقدامات کے گن گاتے اتنا ڈھول پیٹا کہ خود اس کو یقین ہو گیا وہی نجات دہندہ ہے۔ ہمارا صدر ویسے اتنا اچھا ہے، لمبا چوڑا گورا خوبصورت۔ حکمرانوں اور فلمی ہیرو میں کوئی فرق ہونا چاہیے یا نہیں، پتہ نہیں۔ زندگی بوجھل نہیں تھی لیکن سوگوار تھی۔ خوشحال لوگ بھی سونا اچھالتے نہیں پھرتے تھے لیکن فاقہ کشی کا زمانہ بھی نہیں تھا۔ گندم وافر تھی، قیمتیں بتدریج بڑھ رہی تھی لیکن قابو سے باہر نہیں تھی۔ سیاست عوام تک نہیں پہنچی تھی، زیادہ تر سرکاری ملازم تھے جو سر جھکا کر جینے کے عادی تھے۔ ساری کالونی آفیسرز کی تھی لیکن کار کسی کے پاس نہیں تھی، سب سائیکل پر سیکریٹریٹ جاتے۔ رشوت خور رشوت لیتا تھا لیکن سب سے منہ چھپا کے جیتا، لوگ اس کو نفرت سے دیکھتے اور زیادہ میل ملاپ پسند نہیں کرتے تھے۔ چمچہ کا لفظ بھی نیا رائج ہوا تھا، خبروں کا سورس افواہ تھی۔ ایسے میں ایک تازہ طبقہ سامنے آیا، یہ نئی نسل کے طالب علم تھے، جب پاکستان بنا تو ابھی کم سن تھے، ان کا خون جوش کھاتا تھا، وہ کچھ کرنا چاہتے تھے۔ سیاست پر بات منع تھی، ہر پبلک پلیس پر جلی حروف میں حکم درج تھا، خلاف ورزی کرنے والا حوالہ پولیس کیا جائے گا۔ شیر جیسی بے ضرر شے بھی پاکستان پینل کوڈ میں جرم تھی، اس لیے حبیب جالب زیادہ تر جیل میں ہی زندگی گزارتے۔ وہ 7ویں میں تھی جب ایوب خان کا بنایا ہوا آئین آیا۔ اس کی اسکول ٹیچر بہت دکھی تھیں، انہوں نے آئین کی تفصیلات اور مارشل لا کے ضابطوں پر تفصیلی گفتگو کی۔ یہ بھی بتایا کہ پاکستان بناتے کیا کیا سوچا گیا تھا، لیکن اس کی بہت کچھ سمجھ میں نہیں بھی آیا، سوا اس کے کہ جو ہوا ٹھیک نہیں ہوا، اور یہ بھی کہ وہ دکھی تھیں۔ سب دکھی تھے مگر ریڈیو کا اصرار تھا، خاموش رہو۔ بڑے بھائی پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے جو مال روڈ پر واقع تھی۔ ایسے وقت میں جب عوام کی ایوب خان کے خلاف بولتے روح فنا ہوتی، یونیورسٹی میں اس کے خلاف کچھ نہ کچھ بازار گرم رہتا۔ بچے جیل جاتے، کراچی، لاہور اور ڈھاکہ
سیاسی طور پر بیدار لوگوں کے شہر تھے۔ طالب علم برادری بہت خوش نہیں تھی۔ حکومت ان سے خوف بھی کھاتی۔ گھسٹتی ہوئی گاڑی میں کہیں کہیں ترقی بھی نظر آتی اور تنقید بھی۔ لڑکیاں سیاہ برقع پہنتی تھیں، چادر پردے کی علامت نہیں تھی۔ لڑکیوں میں ماسٹرز کا رواج نیا نیا عام ہوا تھا۔ لوگ پڑھی لکھی لڑکیوں سے خوف کھاتے۔ ان کو ایم اے میں داخل کرنے کا مطلب یہ بھی تھا کہ ماں باپ ذہنی طور پر تیار ہیں کہ ان کی بیٹی ان بیاہی رہ جائے۔ کالونی میں پڑھائی لکھائی کا رواج عام علاقوں سے زیادہ تھا، شاید اس لیے بھی کہ وہاں نہ جاگیردار تھے، نہ دکاندار، نہ بنیے، نہ سود خور، نہ کلرک، نہ چپڑاسی۔ وہ تو بس سیدھے سادے سفید پوش سرکاری ملازم تھے۔ لاٹھی چارج دفعہ 144 کے زمانوں میں اپنے بچوں کو تقدیر کے حوالے کر کے صابر رہنا بھی یہاں ہی تھا۔ صبح صبح سائیکل کے کیریئر پر ناشتے دان لٹکا کر ٹھیک وقت پر دفتر پہنچنے والے، چھٹی کے بعد سیدھے گھر آنے والے۔ نہ چھٹیاں، نہ رشوت، نہ ہڈ حرامی۔ اکلوتی تیسری جماعت کی اعلیٰ تعلیم کے بعد اس کو نئے اسکول بھجوا دیا گیا جو ذرا فاصلے پر تھا۔ وہ 8ویں جماعت میں تھی جب لاہور ایسے الٹ پلٹ ہوا جیسے کوئی پیالہ اندھا دیتا ہے۔ وہ اب اس ذہنی سطح تک آ گئی تھی جب معاملات کی سوجھ بوجھ اتنی مشکل نہیں رہتی۔ مادر ملت میدان میں آئیں۔ اپنے بھائی کے بعد سے وہ ایک طویل خاموشی سے نکلیں اور ایوب خان کے خلاف الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ الیکشن کے مزاج اور سیاسی سرگرمیوں میں ابھی عوام طفل مکتب تھے۔ جہاں سیاست جرم ہو وہاں ووٹ کا تصور بھی گناہ۔ طالب علم لالٹین کے انتخابی نشان کے پیچھے خلقت لے کر کھڑے ہو گئے۔ اس کا ابھی ووٹ نہیں بنا تھا، مزید کئی سال امکان بھی نہیں تھا، لیکن چونکہ کالونی میں فضا مادر ملت کے لیے ہموار تھی، وہ اپنے بزرگوں کو چپکے چپکے مسکراتے دیکھتی تھی۔ ایک آس، ایک امید، مادر ملت انتخاب جیت جائیں گی۔ ماشاء اللہ کا تاریک دور اب ختم ہونے کو ہے۔ ایک روشن اجلی صبح منتظر آپ کے دروازے پر دستک دیتی۔ چچا تیمور کا ریڈیو کہتا تھا، رات بھر کا مہمان ہے اندھیرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا۔ ووٹ کیسے دیتے ہیں؟ نائلہ نے بھائی سے پوچھا تھا۔ اس نامانوس لفظ سے آشنائی میں زمانے درکار تھے۔ ہم اپنے علاقے کے ممبر کو ووٹ دیں گے، وہ جا کر مادر ملت کو ووٹ دے گا۔ لالٹین کے بڑے سے پوسٹر پہ رنگ پھیرتے انہوں نے قطعی غیر دلچسپی سے جواب دیا، اور اگر ممبر نے کسی اور کو ووٹ دے دیا؟ لمحے بھر کو بھائی جان کے ہاتھ ڈگمگائے۔ سب رنگ ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو گئے۔ ان کا پوسٹر تباہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا، یا جو اندیشے ان کو ڈراتے تھے ایک نان پولیٹیکل ناسمجھ فرد نے بے سوچے بک دیے تھے۔ پھر اس نے ابا کے دوستوں کو اکٹھا ہو کر کہتے سنا، اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریسی، صنعت کار، جاگیردار، سب کے سب اس کے ساتھ ہیں۔ وہ کسی کا نام نہیں لیتے تھے، مگر دوسری طرف مادر ملت ہیں، عورت کی حکمرانی کے خلاف متفقہ فتویٰ آ گیا ہے۔ ہاں مگر دوسری طرف وہی ادھورے بے معنی فکرے۔ ہم کس سے ڈرتے ہیں؟ اس نے الجھ کر سوچا۔ پھر نانی اماں کیوں کہتی ہیں، اپنے گھر میں کاہے کا ڈر؟ انیسہ، رشیدہ، رضیہ، رئیسہ ایک دائرے کی شکل میں گول گول گھومتی ایک عجیب سا گیت گا رہی تھی۔ او مائی ٹیڈی، ہو جا ریڈی، مال روڈ کی سیر کو چلیں گے، آج نہیں ہے گھر پر ڈیڈی۔ جاؤ لڑکیوں، ان میں سے کسی نے ڈپٹ کر کہا، اپنے گھر جا کر شور مچاؤ۔ انہوں نے تابع داری سے اپنا حلقہ توڑا۔ مال روڈ کی سیر کو اب آوازیں ان کے صحن سے آ رہی تھیں۔ چوک پہ کھڑے اس کے ابا اور دوست نامعلوم دشمن پہ جھنجھلا رہے تھے۔ ان کو زندگی میں پہلی دفعہ احساس ہوا، ہم طاقتور سے ڈرتے ہیں، کمزور پہ غراتے ہیں۔ کیسے ہیں ہم لوگ؟ ان کو ہم نے ہارنے دیا۔ جو بی ڈی ممبرز ان کے نام پہ ووٹ لے کے چلے تھے، قافلے سے بچھڑ کیسے گئے؟ ہم نے سن 58 میں سوال کیا تھا، نہ 64 میں زبان کھولی۔ پھر کسی ایک دن وہ خاموشی سے اپنے بستر میں مردہ پائی گئیں۔ ابھی وہ لوگ زندہ تھے جو قائد کو روئے تھے۔ وہ ایک رونا اور رو لیے۔ دوسرے ہی دن وہ قصہ پارینہ ہوئیں۔ وہ 9ویں جماعت میں تھی۔ اسکول گرمی کی طویل تعطیلات کے بعد ابھی چند دن پہلے ہی کھلے تھے۔ اب وہ بڑی سمجھی جاتی تھی۔ سڑکوں پہ دندناتے پھرنے کی بجائے اب چھٹیوں میں ان سب کو کرینہ سکھایا جاتا تھا۔ تکیے غلاف کاڑھو، سویٹر بنانا سیکھو، ہانڈی میں چمچ چلاتے ہلدی کی کچان دور کرنا سیکھو۔ وہ گھر کی کھڑکی سے جھانکتی تو پارک ویسا ہی توانا اور بھرپور ہوتا، حتیٰ کہ کونے سے آنے والی آوازوں کے بول بھی وہی ہوتے، ہم پھول چمن میں آتے ہیں۔ خلا کہیں نہیں، ایک کی جگہ لینے بڑی آسانی سے دوسرا آ جاتا ہے۔ سرسبز گھاس پر بھاگتی دوڑتی تازہ دم زندگی وہ ایک دم بڑی ہو گئی تھی۔ بچپن کی نادانیوں پہ اب اس کا حق ختم ہوا۔ اب تفریح کا مرکز گراؤنڈ نہیں رہا تھا، اب ہائی اسکول ہی اس کی ایکٹیویٹی کا مرکز تھا۔ اس دن فضا عجیب و غریب قسم کے شور سے گڑگڑا اٹھی۔ آسمان پر ایسا شور کبھی سننے میں نہیں آیا تھا۔ بچے کلاسوں سے نکل کر برآمدوں میں جمع ہو گئے۔
کیا ہوا؟ تیزی سے بھاگتا ایک جہاز اور اس کے تعاقب میں لپکتے تیز رفتار طیارے۔ اسکول کے سین سے نظر آنے والے آسمان نے بھاگتے جہازوں کی یہ دوڑ کبھی نہیں دیکھی تھی۔ خبر رسانی کے سست ذریعوں کے باوجود جانے کیسے یہ خبر اسکول کا گیٹ پار کر کے اندر پہنچی۔ انڈیا نے پاکستان پر حملہ کر دیا۔ یہ خطرے کا سائن ہے بی بی۔ حکم دین اس نسل کا نمائندہ تھے جس نے عالمی جنگ دیکھی تھی۔ سائرن ان کے کانوں میں ہنوز گونجتے تھے۔ اب خطرہ ٹل گیا۔ اس نے دوسرا سائرن سن کر اطمینان کا سانس لیا۔ وہ جنگ کی ہولناکیوں سے آگاہ تھے، اس فرق کے ساتھ کہ بڑی جنگ میں وہ فریق ہونے کے باوجود کسی کے رفیق نہیں تھے۔ سوال بقا اور فنا کا تھا۔ پالا جس دشمن سے پڑا تھا اس کا کام پاکستان دشمنی سے آگے کچھ نہیں تھا۔ آج تک آکاش وانی اس کی وضاحت نہیں کر سکا کہ انہوں نے لاہور پہ قبضے کی خبر کس خوشی میں اڑائی تھی۔ کہاں سے آئی تھی وہ تصویر جس میں انارکلی میں چہل قدمی کرتی سینا دیکھی گئی تھی؟ اے دشمن دین تو نے کس قوم کو للکارا، لے ہم بھی ہیں صف آرا۔ قوم کا مزاج بدل گیا تھا، ساتھ ہی تیمور چچا کا موسیقی کا ذوق بھی۔ لوگ آپس کی رنجشیں مٹا کر ایک ہو گئے۔ 17 دن کی جنگ نے جس طرح قوم کو متحد کیا وہ 18 سالوں نے نہیں کیا تھا۔ لوگ تن من دھن سے پیسے جمع کر کے حکومت کو دیتے۔ ایک پیسے میں 2 نئے ٹینک کی اسکیم آئی۔ رضائیوں اور لحاف کے ٹرنک بھر کر محاذ پر بھیجے جاتے۔ گھر گھر دم درود وظیفے پڑھے جاتے۔ جہاں لوگ متحد ہوں اور وطن کی محبت کے جذبے سے سرشار ہوں وہاں دشمن کی مکاریاں کام نہیں بنا سکتیں۔ اس سے پہلے ان کو یہ اندازہ بھی نہیں تھا۔ ہر محاذ پہ جیتی جنگ میز پہ کیسے ہاری جاتی ہے۔ لوگ ہاتھ ملتے حسرت زدہ رہ گئے۔ کارواں تاشقند سے واپس آیا تو ملک بھر میں احتجاج کا طوفان برپا ہو گیا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ حکمرانوں نے اپنے لیے گھاٹے کا سودا کیا اور ہنستے مسکراتے اپنی زمین پر اترے۔ احتجاج کرنے والوں نے ڈنڈے لاٹھیاں کھائیں۔ اس سارے رگڑے جھگڑے میں عوام کو البتہ ایک لیڈر مل گیا جس کا عرصے سے قحط تھا۔ پچھلے 5 ماہ سے جس جوش اور جذبے سے کام ہو رہا تھا سرد پڑ گیا۔ لوگ ڈنڈے گولیاں کھا کر سر جھکا کر بیٹھ رہے۔ قوم جو فیصلہ چاہتی تھی حکمرانوں نے اس کے بالکل خلاف کیا۔ اس کے بعد ایسے فیصلوں کی ایک قطار لگ گئی۔ حکمران اپنی قوم پہ دشمن کی طرح راج کرنے کے عادی ہو گئے۔ عوام رعایا تھی، غلام رعایا۔ تاریخ کی کتابوں میں درج تھا ہم نے آزادی حاصل کر لی ہے۔ یہ بھی درج تھا یہ آزادی بڑی قربانیاں دے کر حاصل کی گئی تھی۔ اس کے بعد کتابوں پر سکتے کی کیفیت طاری تھی۔ اس فضا میں آزاد مملکت کی غلام رعایا جیسے حبس سے بھری فضا میں گھٹ کے رہ گئی تھی۔ لوگوں کے حافظے اچھے نہیں ہوتے، وہ بھول جاتے ہیں یا یاد نہیں رکھنا چاہتے۔ کسی لمحے جب ہم سوچتے ہیں جیسے آج کے بعد ہم کبھی ہنس نہیں سکیں گے، اگلے ہی لمحے ہم خوب ہنس رہے ہوتے ہیں۔ اس دن جب وہ صدیق صاحب کی کینٹین کے سموسے خوب مرچوں والی چنا چاٹ میں ڈبو کے کھاتے اپنی سہیلیوں کے ساتھ خوب سوں سوں کر رہی تھی۔ کسی دن شوقیہ کلاس بنک کرنے کا اپنا مزہ ہے اور ہم کون سا روز روز۔ اپنی غلطیوں کو حق بجانب قرار دینے کو ہمارے پاس کتنی دلیلیں ہیں۔ گیٹ کے اس جانب اس نے لوگوں کا ایک ہجوم دیکھا۔ ان کے ہاتھوں میں بینر تھے، ہماری مانگیں پوری کرو۔ پتہ نہیں وہ کیا مانگ رہے تھے اور کس سے، لیکن یہ پہلی دفعہ تھی کہ اس نے سچ مچ کا جیتا جاگتا ایک جلوس دیکھا تھا۔ زندگی بھی کیا کیا تماشا نہیں دکھاتی۔ جلوس فاصلے پر تھا اور شور مچاتا نکل گیا تھا۔ ایوب خان کی حکومت نے حال ہی میں اپنے 10 سال پورے کیے تھے اور ہم نواؤں کا خیال تھا اس عہد کو یادگار بنانے کے لیے 2 سالہ جشن کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کبھی انوکھے لاڈلے ہی چاند نہیں مانگتے، لاڈ اٹھانے والے بھی چاند جھولی میں ڈال دینے پر تل جاتے ہیں۔ دانا وزیر تدبیریں لڑاتے اللہ نے ہم پر مہربانی فرمائی کہ ایوب خان جیسا حکمران عطا فرمایا، لہٰذا سجدہ شکر بجا لایا جائے، ملک بھر میں چراغاں کیا جائے اور ہر شخص پر لازم ہے کہ خوشی منائے۔ گویا خوشی کا شمار بھی اب مارشل لا کے ضابطوں میں ٹھہرا۔ میگزین انچارج نے اس کو آفس میں بلا کر ہدایت دیتے سمجھایا تھا، میگزین کا خاص نمبر نکلوانا ہے۔ 10 سالہ دور کی تمام کامیاب پالیسیاں، ہر قسم کی اصلاحات اور بے شمار تصویروں کے ساتھ۔ جلدی درکار ہے، حکومت کو بھجوانا ہے کہ وہ ثبوت مانگتی ہے۔ کتنے دن مانگتی ہو؟ حکومت کے آرڈرز ہیں کہ کالج کی دیواریں ایوب خان کے پوسٹرز سے بھر دی جائیں، لہٰذا فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ دن رات لگا کر دیو ہیکل پوسٹرز تیار کر لے۔ پوسٹرز کا سائز ایسا ہونا چاہیے کہ باہر سڑک سے نظر آئے۔ کچھ بادشاہ تھے، کچھ اس سے زیادہ وفادار۔ کالج میں پڑھائی لکھائی کا دفتر بند ہو گیا اور سب سے اہم مصروفیت جشن بن گیا۔ عین اس وقت جب وہ اس یقین میں جی رہا تھا کہ اس کے عہد میں لوگ خوشیاں مناتے دھوم دھڑکا کرتے پھر رہے ہیں، وہ نجات دہندہ ہے، اس کو اب کوئی عمر بھر اس جگہ سے ہلا نہیں سکتا، تو عذاب وہاں سے آیا جس کی انہیں توقع بھی نہ تھی۔
पुराने उस्ताद, काबिल एहतराम बुजुर्ग धीमे लहजों में बोलते, कुर्बानियाँ देकर वतन हासिल करते और मौजूदा हालात पर कुड़ते। कहीं कोई सीधा रास्ता सुझाई ना देता। दो मुख्तलिफ उफ़क़ी सिमतों में सफ़र करने वाले जैसे एक दूसरे से बरसरे पेकार हुआ ही चाहते थे। बड़ा अजीब दिन था। मिस तिरमिज़ी अपनी तालबात के साथ चंद कदम चलते वो ही किस्सा सुना रही थी जो हर साल हर बैच को सुनाती आई थी। बाज़ कहानियाँ कहकर भी अनकही रह जाती हैं। मौत चारों तरफ मंडला रही थी। 21 साल की उम्र में मैंने मौत के खौफ को खुद से इस कदर महसूस किया। हर रोज़ किसी न किसी बस्ती में आग लग जाती थी। अब्बा जान कहते थे, फिर आज़ादी के लिए इतनी कुर्बानियाँ तो देनी पड़ती हैं। तुम क्या चाहते हो? हम अंग्रेज़ की ग़ुलामी से निजात हासिल करें और हिंदू की ग़ुलामी में जा गिरें? वो ये जुमला कहते जा रहे थे जब बलवाइयों ने हमारे घर पर भी हल्ला बोल दिया। यहाँ तक पहुँचकर उनकी आवाज़ भरा जाती थी। कुर्बानी की ये दास्तान वो अधूरी छोड़कर आंसू पीने में मशगूल हो जाती। फिर वो हमवार और ठहरे हुए लहजे में पूछती, क्या किया हमने? सिर्फ हुक्मरानों में तब्दीली के लिए इतनी जानें दी। उनके मिजाज में, उनकी खुए हुक्मरानी में तो कोई तब्दीली नहीं आई। क्या ये हिजरत इसलिए थी कि नए हुक्मरानों को रियाया चाहिए थी? पता नहीं कैसे हुआ और क्यों। जैसे कोई दबी चिंगारी किसी हवा के झोंके की मुंतज़िर सुलगती है, भड़कती है और देखते ही देखते पूरे जंगल को लपेट में ले लेती है। मुआहदा ताशकंद के बाद से इस हव्सज़दा फ़िज़ा को किसी चिंगारी की ज़रूरत थी, और कौन जाने जो रोशनी दिखाई दे या खरमन जलकर राख हों, ताज़ा हवा के खुशगवार झोंके नसीब हों या तनावर दरख्तों को जड़ों से उखाड़ फेंकती आंधियाँ। जैसे बरसात में खुम्बियाँ उगती हैं, मुल्क भर में अचानक जिसे जुलूसों की एक वबा फूट पड़ी। बज़ाहिर तो कोई वजह नज़र नहीं आती थी, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक लोग भड़क उठते। शहर एहतजाज करने वालों से भर गए। कब कब की दबी हसरतें, रंजिशें, गुस्से तूफ़ान बने। हुक्मरान वैसे ही पुरसकून और काबिल रश्क इत्मीनान में नज़र आते थे जो उनका खासा रहा था। खुद गुमानी में सरशार, उनको यकीन था ये धुतकारी हुई कौम सिर्फ 4 गोलियों की मार है। पहले भी होता रहा है, गोली चलाते तो उनका हाथ कभी नहीं लड़खड़ाया था, लेकिन इस दफ़ा फ़र्क ये रहा कि एहतजाजियों का अज़म भी लड़खड़ाने से इनकारी हो गया। जेल रोड से स्पेशल बस निकलती, रेगल जैन मंदिर से होती जब मुल्तान रोड पर कॉलोनी के गेट के सामने रुकती तो मामूल से कहीं ज़्यादा वक्त ले लेती थी। जगह जगह जुलूस थे, रुकावटें खड़ी थीं। बस खुश्क झाड़ियों और खारदार तारों के पास रुकती। ड्राइवर उतर कर रुकावटें दूर करता, वापस बैठकर फिर मंजिल की तरफ रवाना होता। बैठी रहो अपनी जगह पर, खबरदार कोई बस से उतरा तो गर्दन अंदर करो। चाचा बस चलाता जाता और हुक्म जारी करता जाता। बस में बैठी सब तालबात उसकी जिम्मेदारी थीं और वो अपनी जिम्मेदारियां निभाना खूब जानता था। ये अलग बात कि वो बकता झकता जाता, पर उसकी सुनता कोई नहीं था। नासिर बाग के पास पहुंचकर गैर इख्तियारी तौर पर बस के ब्रेक इतनी ज़ोर से चरचराए कि सबके सर अगली सीटों से टकराए। सर नीचे करो, ड्राइवर ने चिल्लाकर कहा। सीट से नीचे होकर बैठो। गाड़ी में आपाधापी पड़ गई। लड़कियां जान बचाने को एक दूसरे पर गिरकर खुद को जख्मी कर रही थीं। बस के अंदर लड़कियों की खतरे का अलार्म बजाती चीखों में कभी एक फायर की आवाज़ भी कान से टकराती। गैर मुनज़्ज़म बौखलाई घबराई कौम की चंद नुमाइंदा तालबात जिनमें नज़्म व ज़ब्त का कतई फुकदान था। किसी पर गिरते उसने एक लम्हा के लिए खिड़की से बाहर देखा। एक बहादुर सिपाही बंदूक ताने धड़ाधड़ गोलियां चला रहा था। कॉलेज ब्लेजर में खड़े एक तालिब इल्म के पेट से खून का फव्वारा बुलंद हुआ। वो लड़खड़ाया और बस अंधाधुंध नज़र से दूर हो गई। एक मुद्दत बाद उसे पता चला वो तालिब इल्म के लड़खड़ाते कदम आखिरी कदम थे जो उसके वजूद ने ज़मीन पर उठाए, फिर वो वहीं ढेर हो गया। ये पहली लाश गिरी थी और पहली गोली चली थी। वतन की तकदीरों का फ़ैसला कभी तवील जंगें नहीं कर सकती और कभी सिर्फ एक गोली मुकद्दर बदल कर रख देती है। फिर जैसे कुछ उनके इख्तियार में नहीं रहा, इंसानों का एक समंदर था, पता नहीं कहाँ कहाँ से उमड़ा आ रहा था। वो नासिर बाग से निकला और शहर भर में फैल गया। काबू से बाहर हजूम ने बसों को आग लगा दी, इमारतों के शीशे तोड़ दिए, ट्रैफिक सिग्नल उखाड़ कर फेंक दिए। देखते देखते शहर भर में वीरानी का राज हो गया। कुछ अरसा पुलिस ने डंडे बरसाए, आंसू गैस के शेल मारे, गोलियां चलाईं, लेकिन वो फिर भी सड़क से गायब हो गए और शहर एहतजाजियों के हाथ लगा। शहर दर शहर चलती ये तहरीक कहाँ कहाँ नहीं पहुँची। इदारे हनूज़ हुकूमत ने बंद नहीं किए थे, लेकिन उनमें हाज़िरी ना होने के बराबर रह गई थी। मीलों पर फैले जुलूस कॉलेज पर हल्ला बोल देते। ये पहला एहतजाज था जिसमें महज लड़के नहीं, लड़कियों की भी बेहिसाब तादाद शामिल थी। गेट तोड़कर वो कॉलेज में घुसती,
اپنے ساتھ پہلے سے منتظر لیکن استادوں سے خوف زدہ ایک دوسرے جلوس کو ساتھ لے کر نکل جاتی۔ جیل روڈ دن بھر جلوسوں کو آتا جاتا دیکھتی اور حیران تھی۔ اپنی مختصر زندگی میں یہ حادثہ اس پر نہیں گزرا تھا۔ اس دن نائلہ مہدی نے ایک جلوس کو گزرتا دیکھا۔ اسے سخت شرم آ رہی تھی۔ جس احتجاج میں ساری قوم شامل تھی وہ کیوں الگ تھلگ بیٹھی تھی؟ اچانک پرنسپل نے آفس سے نکل کر بلند آواز میں کہا، چوکیدار گیٹ کو تالا لگا دو، اور اسی تیزی میں وہ واپس چلی گئی۔ بھاری زنجیریں اور تالا لگا کر چوکیدار پلٹا بھی نہیں تھا کہ ہجوم گیٹ پر پہنچ گیا۔ وہ سب غصے میں بپھری ہوئی تھیں۔ ان کے منہ لال تھے، بال بکھرے، یہاں تک کہ ان کو اپنے دوپٹوں کا بھی ہوش نہیں تھا۔ اتنے بڑے ہجوم نے اپنے وجود سے گیٹ پر زور ڈالا۔ لمحہ بھر میں آہنی سلاخوں اور زنجیروں والا پھاٹک زمین بوس تھا۔ محض گیٹ ٹکڑے کر کے ہجوم واپس ہو لیا۔ کلاس رومز سے، کالج کینٹین اور لائبریریوں سے بھاگتی لڑکیاں باہر نکلیں اور ہجوم کا حصہ بن گئیں۔ اتفاق ہی سے ہجوم میں شامل ہونے والوں میں نائلہ مہدی اور اس کا گروپ بھی شامل تھا۔ ان کے پیچھے دوڑتے یوں ہی نائلہ مہدی نے پلٹ کر دیکھا۔ مس ترمذی کوریڈور میں کھلنے والی محراب کے پاس ایک بجھی ہوئی شکستہ مسکراہٹ کے ساتھ کھڑی تھیں۔ ان کے گالوں پر 2 آنسو ٹھہرے ہوئے تھے۔ پھر نیچے سے امٹ کر آنے والے ہجوم نے ان کو دھکا دیا، بے دھیانی میں سہی، لیکن وہ لڑکھڑائیں۔ بھاگتے ہجوم سے انہوں نے سوال کیا، کیا کر رہے ہو؟ سوچا کبھی؟ نائلہ مہدی کو ریلے میں پانی کی طرح بہتی باہر نکل گئی تھی۔ وہ جواب نہیں سن پائی۔ جیل روڈ پر 4 کی قطار میں ایک جلوس تیار تھا۔ یہ جلوس اس بپھرے ہوئے منتشر ہجوم سے قطعی مختلف تھا۔ جہاں تک نگاہ جاتی سر ہی سر نظر آتے۔ وہ چپ چاپ ان کے درمیان جگہ بنا کر کھڑی ہو گئی۔ آج سے وہ اس احتجاج کا حصہ تھی۔ پھر اسکول کالج بند ہو گئے، کاروبار ٹھپ ہو گئے، کارخانوں کو تالے لگ گئے، شہر شہر کرفیو آرڈر نافذ ہو گئے۔ اس سارے ہنگامے سے بے نیاز بچے ویران ملتان روڈ پر کرکٹ کھیلتے۔ دور سے کسی سرکاری جیپ کو آتے دیکھتے تو دوڑ کر کالونی میں گھس جاتے۔ اب تو مدت ہوئی یہ سڑک دھوئی بھی نہیں گئی تھی۔ پھر ہر طرف ہر جگہ نعرے گونجنے لگے۔ گرتی پڑتی دیواروں والا نعرہ بھی تازہ وارد ہوا تھا۔ سیاستدانوں نے تحریک ہائی جیک کرنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہر شخص دیوانہ تھا اور کسی کے قابو میں نہیں آتا تھا۔ فیلڈ مارشل نے وعدہ کیا، آئندہ الیکشن نہیں لڑے گا، پر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ پانی سر سے گزر گیا۔ جیلوں میں ٹھونسے لوگ رہا کر دیے گئے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جیل میں جانے کے لیے کسی جرم کا سرزد ہونا ضروری نہیں تھا، صرف آپ کے خیالات سے متفق نہ ہونے پر جیل ہو جاتی تھی۔ ان کے پیچھے کچھ مجرم بھی نکلے، لیکن بیکار رہا۔ ملک کی سیاست نے پلٹے کھائے۔ پہلے اشتراکی ہونا گالی تھی، پھر سوشلزم کی آوازیں ابھرنے لگیں۔ کثرت سے لوگ دائیں اور بائیں دھڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایسی وحشت اور دیوانگی میں اگر ملک بھر میں کہیں امن تھا تو کالونی میں۔ پتہ نہیں لوگ کب کب کے دکھی تھے، اور معلوم نہیں کیسے دونوں حصوں کے لوگ اپنے اپنے لیڈر اور اپنے اپنے پرچم کے نیچے اکٹھے ہونے لگے۔ اس دن ایوب خان نے اپنی آخری تقریر کی۔ مجھ سے لوگوں نے کہا تھا، اگر پاکستان کو بچانا ہے تو ان کے سب مطالبات تسلیم کر لو۔ میں نے پوچھا، کون سا پاکستان؟ کیونکہ اس کے بعد پاکستان بچتا ہی نہیں۔ اور کون جانتا تھا 40 سال بعد اسی کی طرح آئے اس کے ایک اور ہم منصب نے لفظوں کو اسی طرح ادا کرنا ہوگا۔ اس نے بھی ذومانی انداز میں لفظوں کو چباتے کہا تھا، پاکستان خدا حافظ۔ کسی کے چلے جانے سے کاروبار بند نہیں ہوتے، صرف ہماری خواہش ہوتی ہے کاش ہمارے بعد دنیا نیست و نابود ہو جائے۔ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ بندوق پہ سوار آیا، گولی سے حکمرانی کی اور سب تتر بتر کر کے چلا گیا۔ ان کے BA کے امتحان سر پر تھے۔ جب اگلا آیا، نیا حکمران، نئی بندوق، نیا مارشل لا، مگر وہی ضابطے۔ اگر کسی نے تحریر سے، لفظوں سے یا اشارے سے بھی مارشل لا کو غلط قرار دیا تو اسے گولی مار دی جائے گی۔ ایک گول دائرے کا سفر، جہاں سے چلے تھے، ایک تاریک رات کاٹ کر صبح خود کو وہیں کھڑے پایا۔ بیچاری قوم۔ نائلہ مہدی نے تعصب سے سوچا، کیا کھویا کیا پایا۔ ایک طویل جدوجہد کے بعد حکمرانی ایک زبردستی کے حکمران سے دوسرے خود بخود آنے والے حکمران کی طرف منتقل ہو گئی۔ اتنی کامیابی سے تحریک چلانے کے بعد کچھ بھی حاصل نہ ہونے کا نائلہ کا پہلا تجربہ تھا۔ 1 یونٹ توڑ دیا گیا۔ آنے والا بناتا کم اور توڑتا زیادہ ہے۔ 14 سال پہلے مختلف خطوں اور علاقوں سے آئے لوگ اپنی اپنی بستیوں کی طرف واپس پلٹ گئے، بچھڑ جانے کے غم میں آنسو بہاتے، لیکن پھر کبھی پلٹ کر بھی نہیں آئے۔ پھر ایک گول دائرے کا سفر جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا۔ ہر صبح دوسرے صوبے سے خفا روٹھا بیٹھا تھا۔ مشرقی پاکستان جان کنی کے عالم میں تھا اور ریڈیو کا سرکاری بلیٹن کہتا تھا، سب اچھا ہے۔ مشرقی پاکستان کی طرف سے ہولناک خبریں آ رہی تھیں۔
وطن سے محبت رکھنے والے بنگالی بے بسی سے کہتے تھے کچھ کرو۔ ایسے میں الیکشن کے اعلان نے مردہ لوگوں میں ایک نئی روح پھونک دی۔ کچھ ہو گیا تھا۔ اس کی پروفیسر عباس سے ملاقات الیکشن کے دنوں میں ہوئی۔ وہ ایک قطعی مختلف نائلہ تھی، اس نائلہ سے جو سن 56 میں لال اینٹوں کی اس کالونی میں آئی تھی۔ اس دوران بہت سا پانی پلوں کے نیچے سے گزرا۔ ابا فوت ہوئے، بھائی اپنے اپنے گھروں میں آباد ہوئے۔ پہلی مرتبہ جب وہ مس ترمزی کو آنسو بہاتا چھوڑ کر نکلی تھی، اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ امید، جوش، ولولہ، کچھ کر گزرنے کی امنگ۔ جب تک آپ ظلم سہتے رہیں گے آپ پر ظلم کیا جاتا رہے گا۔ کوئی نہیں جانتا تھا الیکشن کا نتیجہ کیا آئے گا، لیکن جو بھی آئے گا 23 سال بعد انتخاب ہو رہا تھا۔ وہ دونوں جگہ جگہ ساتھ ساتھ پائے جاتے تھے، دونوں کا تعلق مڈل کلاس سے تھا، دونوں آئیڈیالسٹ تھے، دونوں مستقبل سے پر امید، دونوں کی منزل ایک تھی اور دونوں کی امیدیں ایک ساتھ ہی ٹوٹی تھیں۔ نائلہ مہدی بدل گئی تھی، لیکن اتنی بھی نہیں۔ یونیورسٹی بھر میں وہ سب سے سمجھدار لڑکی سمجھی جاتی تھی، لیکن شاید اتنی بھی نہیں۔ ہر باغی انقلابی عورت کے اندر ایک بڑی روایتی سی لڑکی کہیں چھپ کر بیٹھی رہتی ہے۔ جب وہ اپنے آنچل کا پرچم بناتی ہے، جب جھنڈا اٹھا کر جلوسوں کی قیادت کرتی ہے اور جب لاٹھی چارج میں عین درمیان آ کر ڈنڈے کھاتی ہے، اس انداز کی عورت کو جھڑک کر ایک طرف بٹھا جاتی ہے۔ پڑھو بیٹھ کر، جاؤ کھیلو۔ پھر کہیں کوئی ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ ڈپٹ کر بٹھائی گئی عورت ادبدا کر اٹھ بیٹھتی ہے۔ اس نے پروفیسر عباس سے عقیدت کی انتہا پر پہنچ کر عشق کیا تھا۔ وہ اپنے موز اور جذبوں کی لگامیں کھینچتی اپنے آپ پر پہرے بٹھاتی رہ گئی، لیکن وہ ہوا ہوئے۔ عباس اپنی ذات میں گم خاموش طبع انسان تھے، بے ضرورت یا اضافی لفظوں کی توقع اس سے کی ہی نہیں جا سکتی تھی۔ اس کے منہ سے 3 حرفی ایک روایتی جملہ سننے کی حسرت میں اس نے عمر کاٹ دی۔ جب الیکشن کا نتیجہ ان کی خواہش کے عین مطابق آیا، جب گھناؤنی سیاستوں کا شکار وہ ٹاپ کرنے سے رہ گئی، جب مشرقی پاکستان کا المیہ پیش آیا، جب عباس کی والدہ پہلی مرتبہ ان کے گھر آئیں، وہ ہر قدم ہر مرحلہ پر اس کے ساتھ تھے، لیکن خاموش، جیسے ہو کر بھی نہ ہو۔ زندگی بھر اپنی خواہش سے جیتی منمانی کرتی اس وسیع و عریض گھر میں وہ اتری تو گھر میں سناٹے بولتے تھے۔ عباس اور اس کی تنہا ماں بیٹا خاموش، کم گو، گمسم، لیکن بے تحاشا بولتی کریم بھی۔ کسی نے اس کو حکم نہیں دیا تھا، لیکن اس نے انقلاب سمیٹ کر ایک طرف ڈال دیا۔ سیاست اور گھر میں بار بار کی ناکامیوں نے اس کا منہ چڑھا کر رکھ دیا تھا۔ عباس معطل ہوتے تو وہ آمدنی کے ذریعے تلاش کرنے لگتی، جیل جاتے تو صبر سے واپسی کا انتظار کرتی، کوڑے کھاتے تو بغیر کچھ جتائی نشانوں پر مرہم کا لیپ کرتی۔ وہ ایک ناکام ترین عہد کی مایوس نسل لگتی، بہت کچھ گنوا کر خالی ہاتھ اسی گول دائرے میں رقصاں، جس کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا۔ قیامت قریب ہے اور ضروری نہیں کہ آپ گھر پہنچ جائیں، قیامت تب ہی آئے۔ میرا ماضی؟ اماں نے ایک طویل گہرا سانس لیا۔ میرے ماضی میں کیا رکھا ہے؟ اور وہ مجھے یاد بھی نہیں آتا۔ وہ کیا کہتی تھی ثریا جو یہاں اکثر آیا کرتی تھی؟ سن 70 کی دہائی کی ناکام نسل، ہم وہی ناکام نسلیں ہیں۔ ہم سے کچھ نہیں ہو سکا، ہم تو تمہاری طرف دیکھتے ہیں۔ وہ اٹھی، مٹھی میں بھینچا ہوا پسینے سے چرمر کرتا کاغذ انہوں نے رضا کو تھمایا اور خاموشی سے اندر چلی گئیں۔ رضا نے لمحہ بھر کو کاغذ کی طرف دیکھا۔ یہ عدالت سے موصول شدہ سمن تھا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں مسمی نعیم ملک ولد ارشاد ملک درج ہے کہ مذکورہ بالا پتے پر رہائش پذیر ہوں اور بقائمی ہوش و حواس اپنا یہ بیان افسر تحریر کندہ کے سامنے قلم بند کرواتا ہوں۔ میری بیوی کا چال چلن درست نہیں، میں نے بہت مرتبہ اس کو محبت پیار سے راہ راست پر لانے کی کوشش کی، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ وقوعہ کے روز جو کہ درج بالا کالم میں تحریر ہے، وہ اپنے ایک آشنا کے ساتھ میرے گھر سے فرار ہو گئی اور جاتے ہوئے گھر کے سارے زیورات جن کی کل مالیت 12 لاکھ سے زائد تھی، جو میری ماں نے اپنی بیٹیوں کو جہیز میں دینے کے لیے اس کے پاس بطور امانت رکھوائے تھے، ہمراہ لے گئی۔ اس جرم میں اس کا باپ برابر کا شریک ہے۔ میں مجرم کے طور پر عباس کا نام نامزد کرتا ہوں۔ جناب والا وہ ایک عادی مجرم ہے۔ سابقہ حکومتوں کے زمانے میں بھی وہ بدنام زمانہ CIA کا ایجنٹ رہا ہے۔ اس پر مقدمہ بنا اس کو ملازمت سے برطرف کیا گیا۔ متعلقہ حکام میرے الزام کی شہادت جیل کے ریکارڈ سے چیک کر سکتے ہیں۔ واضح رہے وہ غداری کے سلسلے میں حکمرانوں کو مطلوب تھا، لیکن اپنے ذاتی اثر و رسوخ کی بنا پر، جو کہ اس کا غیر ملکی بدنام زمانہ نیوز ایجنسیوں سے وابستگی کے سبب تھا، اس کو رہا کروا لیا گیا۔ نہ صرف رہا ہو کر آ گیا بلکہ اس کو اس کی سابقہ ملازمت پر بحال کر دیا گیا۔ مزید عرض ہے کہ اس کے آشنا جمال نامی فرد نے، جو کہ ایک معزز عہدے پر فائز ہے، اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اپنا جرم چھپانے کی خاطر
مجھے ایک جھوٹے مقدمے میں ملوث کر دیا۔ الحمدللہ کہ رب العزت نے میری بے گناہی ثابت کر دی۔ رضا نے سیڑھیوں پر بیٹھے بیٹھے ہی پلٹ کر دیکھا، وہ جا چکی تھیں۔ وہ جانتا تھا اٹھتے اٹھتے ان کے قدم لڑکھڑائے ہوں گے، آنکھیں بھی نم ہوئی ہوں گی، لیکن انہیں بہادری کا میڈل لٹکانے کا بے حد شوق ہے، اس لیے وہ ان کے سامنے یہ 2 قطرے بھی نہیں ٹپکائیں گی جن کو عمر بھر کہتی آئی تھیں، بڑے ہو جاؤ رضا، مرد بنو عثمان۔ مگر عجیب بدقسمتی تھی، اس نے گڑبڑا کر سوچا، آخر ہر ایسے ہی موقع پر وہی کیوں موجود ہوتا ہے؟ ایسے تمام امور جن کو سر عباس تک پہنچانے کی اس کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، اسی پر کیوں آ پڑتے ہیں؟ چچی نائلہ یہ لفافہ اس کی طرف اچھال کر اسی لیے جا چکی ہیں کہ یہ میٹھی میٹھی سی سیاہی میں فوٹو اسٹیٹ کی ہوئی دستاویز ان تک پہنچانے کی ذمہ داری اس کی ہے۔ ممکن ہے یہ لفافہ آج انہیں موصول بھی نہ ہوا ہو، اور ہو سکتا ہے عثمان ابیر سے اس کا تذکرہ تک نہ کیا ہو۔ وہ اسی انتظار میں ہو کہ میں کب آتا ہوں تاکہ ابیر عثمان کو معاملے کی سنگینی سے آگاہ کر سکوں۔ یہ بھی ممکن ہے وہ محض اس کو اطلاع ہی دے رہی ہوں۔ بہرکیف اس نے از خود اس ذمہ داری کو اٹھاتے ہوئے سوچا، وہ کاغذ لے کر سر کے پاس ضرور جائے گا۔ چچی نائلہ نے ان کی پیشانی پر بڑا بڑا ٹیگ لگا رکھا ہے، فریجائل ہینڈل ود کیئر۔ کرسٹل کی طرح قیمتی لیکن کانچ کی طرح نازک سر عباس کو وہ خود بھی کسی کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ دروازہ پرانے اسپرنگ کے چرچرانے کی وجہ سے ایک چیوں سے کھلا۔ چچی نائلہ گیلری میں بھی نہیں تھی، جانے کہاں چھپی، وہ کیا کر رہی ہوں گی؟ وہ گومگو سی کیفیت میں کھڑا تھا، پہلے کس کے پاس جائے؟ وہ جب بھی اس پر بوجھ لاد دیتی اس کا سامنا کرنے سے ہچکچاتی تھی۔ وہ کسی کے بھی پاس جانے سے پہلے بلا وجہ ان تصویروں کے آگے رکا، حالانکہ اب تک وہ تصویریں ان سب کو ازبر ہو چکی تھیں۔ کوئی صاحب ہیں جو آسمان پر کبوتر یا پتنگیں دیکھتے ہیں، ابھی طے نہیں ہوا کیا دیکھتے ہیں۔ ایک ہیرو دوجے صاحب ہیں، انہوں نے ان کو نام گھر کے بڑوں سے چھپ کر دیے تھے۔ ان کے نزدیک یہ جیتے جاگتے انسان نہیں، محض کردار ہیں۔ پتہ نہیں کون لوگ تھے، کہاں رہتے تھے، ان سب کی قبریں کہاں ہوں گی؟ اپنے دائمی مکانوں میں جانے سے قبل اور اس فریم کی کھڑکی میں قید ہونے سے پہلے وہ کیا کیا سوچتے تھے؟ انہوں نے کون کون سے دکھ جھیلے ہوں گے، کتنی خوشیاں منائی ہوں گی؟ وہ جب فوت ہوئے تو کوئی ان پر رویا ہوگا، پھر رونے والوں پر بھی اب تو کوئی رو بیٹھا ہوگا۔ سو کسی بھی دکھ پریشانی کی بس اتنی ہی عمر ہوتی ہے۔ وہ یوں ہی کھانے والے کمرے کی طرف نکل گیا، فریج سے پانی کی بوتل اور ریک سے گلاس اٹھا کر چپ چاپ کرسی پر آ بیٹھا۔ گھر میں گونجتے سناٹوں میں کال بیل کی کرخت آواز نے اسے لمحہ بھر کو چونکایا۔ اس کا دروازہ کھولنے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ اب کون آ گیا؟ اس نے جھنجھلاہٹ سے سوچا۔ چچا عبدالعزیز ذرا دروازہ دیکھ لیجئے۔ انہوں نے کوئی جواب تو نہیں دیا، لیکن ان کی کھنگار بھری کھانسی بتدریج گیٹ کی طرف جاتی سنائی ضرور دی۔ وہ گلاس گٹا گٹ چڑھا جانے کے بعد اس نے تیسرا گلاس بھرا۔ وہ گھبرایا ہوا نہیں تھا، لیکن انصاف سے توقع جاتی رہی تھی۔ جس سسٹم میں ہم رہتے ہیں وہاں ظالم مظلوم سب آپس میں گڑمڑ ہو جاتے ہیں۔ وہ رسان سے بیٹھ کر زندگی کو قابو میں رکھنے کے سوچنے لگا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اسے تنویر بھی زہر لگی۔ غلط فیصلے صرف فیصلہ کرنے والوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، اس کی لپیٹ میں آس پاس کے بہت سے لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی آ جاتے ہیں، لیکن فیصلوں کے نتائج تو فیصلہ کیے جانے کے بعد ہی بھگتے جاتے ہیں۔ پھر جیسے کسی حتمی نتیجے تک پہنچ ہی گیا تھا، اس نے استقامت سے کندھے سیدھے کیے، ٹھوڑی بلند کی، مٹھی میں بھیگ کر پسیجی ہوئی FIR کی شکنیں درست کیں جو اماں کے ہیجان کا پتہ دیتی تھیں۔ مضبوط قدموں سے چلتا ہوا ان کے دروازے پر آ کر ٹھٹک گیا۔ دروازہ نیم وا تھا، آدھا کھلا آدھا بند۔ وہ ایک خاص طرز زندگی کے عادی تھے، دروازہ مکمل بند ہو یا پورا کھلا، کوئی ادھورا کام انہیں اچھا بھی نہیں لگتا تھا۔ نیم وا دروازوں سے انہیں وحشت ہوتی تھی۔ اپنے سے رخصت ہو کے جانے والے کو وہ پیچھے سے ضرور آواز دیتے تھے، بیٹا دروازہ ٹھیک سے بند کرنا۔ سریا کہا کرتی تھی، ہم سب نے سر عباس کو لاڈلے بگڑے بچے کی طرح پال رکھا ہے، وہ بھی اپنے لاڈ اٹھوانے کے عادی ہو گئے ہیں۔ سریا بھی ابھی پتہ نہیں کہاں ہوں گی۔ لڑکیاں بتا رہی تھیں کہ اس کی شادی کا کارڈ آیا تھا، چونکہ مبالغہ آرائی ان پر ختم ہے، لہٰذا ان کا یہ بیان بھی سننے میں آیا تھا جس میں عموماً شادیاں ہو جاتی ہیں۔ اس کے صرف انہوں نے کارڈ چھپوائے تھے۔ عجیب ہیں لڑکیاں، بے مقصد ٹراتی رہتی ہیں، دیکھا جائے تو یہ بھی لاڈلیاں ہیں، ان کو بھی بگاڑ رکھا ہے۔ بگاڑا تو ہم نے جی بھر کر تنویر کو بھی تھا۔ وہ جس موضوع سے بچنے کو بھاگتا پھر رہا تھا وہ گھوم پھر کر پھر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ کیا ضمانت قبل از گرفتاری کروانی چاہیے؟ مقدمے میں پہل کرنا اہم ہو سکتا تھا، جوابی مقدمہ دائر کرنا اہم ہوگا بھی یا نہیں؟ عثمان سے گفتگو کے بعد ہی وہ کسی نتیجے تک پہنچ سکے گا۔
کریم بھی ٹاک ٹاک کرتی نزدیک سے گزری تھی۔ کریم بھی، رضا نے اپنی پیشانی سے تفکر مٹاتے بڑی بشاشت سے کہا، ذرا اندر چائے بھجوا دیں گی؟ چائے تو کب کی بھجوا دی بیٹا، عباس میاں کے پاس ان کے کوئی ملاقاتی آئے بیٹھے ہیں۔ اس نے نیم کشادہ دروازہ پورا کھولا، بات تو اب مہمان کے جانے کے بعد ہی ہوگی۔ اس نے ایک قدم اندر رکھا ہی تھا، لمحہ بھر کو اس کو اپنے اعصاب میں پھر سے تناؤ محسوس ہوا۔ یونیفارم میں ملبوس سر کے برابر والی کرسی پر موجود شخص غیر متوقع تو نہیں تھا۔ اس کی پیشانی شکن آلود ہو گئی، خواہ یہ غصہ لا حاصل نتیجہ ہی ہو۔ آؤ بیٹا بیٹھو، انہوں نے رسان سے کہا، میں نے عثمان کو بھی بلوایا ہے، پہنچتا ہی ہوگا۔ ایس پی عارف میرے طالب علم رہے ہیں، بہت بھلا بچہ ہے۔ طالب علمی کے سوا بھی کچھ چیزیں ماضی میں ان سے منسلک رہی ہیں اور یہ میرے بے حد عزیز دوست کا بیٹا ہے رضا۔ یونیفارم میں ملبوس شخص کی خوش دلی اس کو زیادہ بھائی نہیں، نہ ہی گرم جوشی سے اٹھے اس کے ہاتھوں کی طرف وہ خوش اخلاقی سے لپکا۔ کیسے آنا ہوا؟ یوں ہی سر کو سلام کرنے چلا آیا تھا۔ شاید یوں ہی تو آپ نہیں آئے، اس نے اپنے لہجے کی تلخی ذرا بھی ماند پڑنے نہیں دی تھی۔ پتہ نہیں اس وردی میں اپنے گھر میں دیکھ کر لوگ ہمیں رد کیوں کر دیتے ہیں؟ اگر لوگ ایسا کرتے ہیں تو ضرور اس کی کوئی وجہ ہی ہوگی۔ تجربات سے گزر کر ہی انسان کوئی رائے بناتا ہے۔ ہمارے ملک میں بار بار انقلاب آئے ہیں، کتنی ہی دفعہ عوام نے تنگ آ کر حکومتوں کو پٹخ دیا، پھر ہم نئے زمانے کی آس میں جینے لگتے ہیں۔ ہم بہت خوش فہم لوگ ہیں ایس پی صاحب، ہر دفعہ ایک نئی آس لگا لیتے ہیں، لیکن اس تبدیلی سے آج تک بدلا کچھ نہیں، میں اور آپ بھی نہیں۔ وہی چور اچکے دندناتے پھر رہے ہیں، ایک چور جاتا ہے تو دوسرا چور آ جاتا ہے۔ قاتلوں کو آپ پناہ دیتے ہیں، شریف آدمیوں کے وارنٹ جیب میں لیے پھرتے ہیں، جن کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے، ان سے خوف زدہ آپ بنکرز میں چھپے بیٹھے ہیں، پھر پوچھتے ہیں لوگ وردی میں دیکھ کر آپ کو رد کیوں کر دیتے ہیں۔ اس سب سے میں نے کیا سیکھا؟ کم از کم میں نے ذاتی طور پر، اگر آج آپ عدل قانون کی لاٹھی پکڑ کر انہیں نہیں لے گئے تو یقین کر لیجئے آپ کی چوکی پر جو اگلا دھماکہ ہوگا اس کی ذمہ داری میں ابھی سے قبول کرتا ہوں۔ رضا، رضا، سر نے اس کی بلند ہوتی آواز کو وقفوں سے ٹوکا تھا، مگر وہ سر کی طرف بھی متوجہ نہیں تھا۔ وہ چپ ہوا تو کتنی دیر کے لیے سناٹا چھا گیا۔ آپ کی عمر کا تقاضا ہے رضا میاں، یہ شعلہ بیانی آپ پر جچتی ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں جانتا ہوں آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، لیکن ہر وردی والا چور ہو ضروری نہیں، اور ہر وردی والے کی جیب میں وارنٹ ہو یہ بھی ضروری نہیں۔ ضروری یہ بھی نہیں کہ ہر انقلاب ضائع ہو جائے۔ ہم قوم یہود تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دھتکاری ہوئی قوم قرار دیا ہو۔ وہ ہماری طرف متوجہ ہوگا، تبدیلی بھی آئے گی۔ اور ہاں سر رضا، میں آپ کو بتا دوں، اب اگر سر عباس کے ساتھ ظلم ہوا تو آپ کو حملہ آور بننے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ کام میں خود کروں گا۔ اجازت ہے سر؟ چائے کا شکریہ۔ وہ دھچکے سے اٹھا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس نے اس کے باہر جاتے وجود کی طرف دیکھا، دروازے کا پٹ نیم ہوا تھا اور وہ باہر جا چکا تھا۔ عباس رشید کلاس لے کر باہر نکلے۔ وہ طالب علموں کے ہجوم کے ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے، جو ان کے ساتھ ہی کلاس سے ریلے کی طرح نکلا تھا۔ ایک دھیمی میٹھی مسکراہٹ، شفاف پیشانی پر تفکر سے سوچتے بل، دائیں بائیں چلنے والوں کے سوالوں کا جواب دیتے وہ عام استادوں کے مقابلے میں بے پناہ مقبول تھے۔ یونیورسٹی تک پہنچتے ویسے بھی شاگرد استاد اتنے فاصلوں میں نہیں رہتے تھے، اور انہوں نے تو فاصلوں کا وہ تکلف بھی ختم کر ڈالا تھا۔ ان کا مطالعہ اس قدر وسیع تھا کہ خشک ادک بین الاقوامی گتھیوں سے لے کر ناصر کاظمی تک انہیں سب ازبر تھا۔ وہ بڑی باقاعدگی سے فیکلٹی کی میٹنگ میں شرکت کرتے، ٹریڈ یونینزم ان کی رگ رگ میں بسا تھا۔ سیاست یونیورسٹی کا اوڑھنا بچھونا رہی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے یونین بین ہوئی، یونین کے الیکشن تقریباً ایک صدی تک مسلسل ہوتے رہتے، اس کے بعد سمیٹ دیے گئے۔ یونیورسٹی سیاسی تربیت گاہ بھی تھی، اپنے وقت کے طالب علم لیڈر بعد ازاں مشہور قومی سیاسی لیڈر بھی بنے، لیکن اب برا وقت آل لگا تھا۔ ماشاء اللہ کا سخت زمانہ، ہر قسم کی سیاسی سرگرمیاں بیان تھیں، سیاسی نعرہ بازی گناہ تھی، ہر چیز اکھاڑ پچھاڑ کا شکار تھی، ڈنڈوں مکوں سے سیاست گولیوں تک آ پہنچی تھی۔ شاید ہی کوئی سال ہوتا جب طالب علم آپس کی فائرنگ سے ہلاک نہ ہوتے۔ اظہار کے سیدھے راستے بند ہو جائیں تو لوگ چور دروازے استعمال کرتے ہیں۔ یونیورسٹی میں استادوں کی دھڑا دھڑ بھرتی ہو رہی تھی، پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ مخصوص حلیوں کے لوگ کہاں سے آتے تھے اور پتہ نہیں کیوں کر استاد بن گئے تھے، لیکن یونیورسٹی میں آئے دن ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ بغیر کسی مقابلے کے راتوں رات بھرتیوں کا رواج عام ہو چلا تھا۔ انتخاب کرنے والے ہر فن مولا تھے، وابڈا سے لے کر تعلیمی اداروں تک، وزیر مشیر سے لے کر سفارت تک، ہر اعلیٰ عہدہ ان کے قبضۂ قدرت میں تھا۔
یہ چھوٹے موٹے کلرک، سیکشن آفیسر، استاد، ڈاکٹر، ان پیشوں سے انہیں کوئی خاص رغبت نہیں تھی۔ فیکلٹی کے کمروں میں سر عباس کا پہلا کمرہ تھا۔ انہوں نے دور سے دیکھا، وہ نصف کھلا ہوا تھا۔ وہ لیکچر دینے جاتے تو اپنا دروازہ چوپٹ کھول جاتے تھے۔ ان کی غیر موجودگی میں ان کے طالب علموں کو چھوٹی چھوٹی بہت سی چیزوں کے استعمال کی آزادانہ اجازت تھی۔ اگر کوئی ان کے خرچے پر چائے پینا چاہے یا ان کی اسٹیشنری سے کسی کو کچھ درکار ہو، کوئی پین، بال پین، کاغذ اور کچھ نہیں تو کوئی یوں ہی دم لینے کو رکے، راہ چلتے کچھ دیر ٹھہرے، ان کے کمرے میں کونے میں بچھے صوفے پر سگریٹ کے کش لگائے اور کمرہ دھواں دھواں چھوڑ کر باہر نکل جائے، ان کی ٹیبل ڈائری پر یاد دہانی کے نوٹ لکھے، ورنہ ایزی چیئر پر پاؤں پھیلا کر ان کی واپسی کا انتظار کرے۔ اندر سے اٹھنے والے کسی خوف اور اندیشے نے سر اٹھایا۔ وہ خبردار کرتا ایک گھڑیال عین اسی وقت اندر ٹن ٹن شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ کچھ دیر کے لیے ان کے بیجا اندیشوں کو ایک خیال نے دبایا۔ سلطان نے اپنی مخصوص حفاظت والی ڈیوٹی کے پیش نظر دروازہ بند کر ڈالا ہوگا۔ طالب علموں کی طرح وہ بھی ان کا خاصا منہ چڑھا تھا۔ عموماً سبز دبیز پردوں کے پیچھے سے اس کا سر اندر آتا، باقی کا وجود پردوں کے پیچھے برآمدوں کی طرف ہی ٹھہرا رہتا۔ صاحب بہادر 100 روپیہ دیں۔ صاحب بہادر بغیر کسی سوال جواب کے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک نوٹ نکالتے ہیں۔ کبھی کبھی سلطان مانگنے کے لیے گنتی کا استعمال بھی نہیں کرتا۔ صاحب بہادر ایک ذرا سبز نوٹ پکڑائیں۔ ان کے بدترین اندیشے بیجا نہیں تھے۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو میز کے دوسری طرف 2 افراد جیسے ان کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ لمحہ بھر کو سر عباس کو اپنے دل میں کچھ اتھل پتھل ہوتا محسوس ہوا، حالانکہ ملاقاتی کوئی انہونی بات نہیں تھی۔ وہ سادہ شلوار قمیض میں ملبوس پشاوری چپلوں کے فیتوں میں جکڑے پاؤں، دونوں بظاہر ایک جیسے ہی لگتے تھے۔ ان کے چہروں پر پھیلی پتھروں کی سی سنگینی بھی یکساں تھی۔ سر عباس کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر دونوں احتراماً کھڑے ہو گئے۔ گرم جوشی سے ان کے بڑے ہاتھوں میں بھی سرد مہری تھی۔ ان کی ہتھیلیوں کی ٹھنڈک کوئی پیغام دے رہی تھی۔ انہوں نے اپنا اور اپنے محکمے کا تعارف کرایا۔ سو وہ آ گئے، انہوں نے سوچا۔ کب سے انتظار کی اس کیفیت میں وہ لٹک رہے تھے کہ کب آتے ہیں۔ آپ کو تکلیف دی، وہ قطعی غیر معذرت خواہانہ انداز میں رواں تھے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو کچھ ضروری باتیں کرنا ہے۔ دراصل انہوں نے اب اپنی نشست سنبھالتے ایک چچلتی سی نظر ان پر ڈالی۔ بظاہر سکون سے بیٹھے دونوں افراد کہیں سے بھی پرسکون نہیں لگ رہے تھے۔ اگر وقت ہو، انہوں نے سوچا، اگر نہ ہو تو کیا واپس چلے جائیں گے؟ لیکن یہ کسی قیمت پر واپس نہیں جائیں گے۔ ان کے ارادے ان کی پیشانیوں پر لکھے تھے۔ وہ بڑی ڈھٹائی سے کرسی پر ڈٹے ہوئے تھے۔ میری اگلی کلاس 12:40 پر ہے۔ اس وقت تک کے لیے میرے پاس بالکل فرصت ہے۔ آپ فرمائیے، انہوں نے اپنے مخصوص ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، حالانکہ خود ان کو اپنی آواز میں ارتعاش کی ہلکی سی جھلک سنائی دی تھی۔ یہاں ان میں سے وہ جس کی مونچھیں تھیں، اس نے حیرت سے اس مختصر سے آفس کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ کیوں نہ ہم تھوڑی دیر کے لیے باہر چلیں، کہیں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں؟ میرے خیال میں دفتر کا یہ ماحول بات چیت کے لیے قطعی سازگار نہیں۔ انہوں نے ایک نظر دونوں کی طرف دیکھا۔ بڑی مشق سے بولے گئے جملے، بڑی مہارت سے چنے الفاظ، جیسے وہ عمر بھر ان جملوں کی ریہرسل کرتے آئے ہوں۔ کہیں کوئی جھول نہیں تھا، جیسے یہ جملے بار بار بولے گئے ہوں، غلطی کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ یہ میرا آفس ہے، میں منع کر دوں گا تو کوئی اندر نہیں آئے گا۔ صاحب بہادر، عین اسی وقت سلطان کا سر اندر آیا۔ چائے؟ نہیں سلطان، تم جاؤ اور جب تک میں نہ کہوں کوئی اندر نہ آئے۔ جو حکم۔ سلطان کا سر اسی لمحے پردے سے غائب ہو گیا۔ جی فرمائیے اب، وہ پھر مشکوک افراد کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ مداخلت تو وقفوں وقفوں سے جاری رہے گی۔ کتنی مرتبہ آپ کا حکم مانا جائے گا؟ ہم یہاں بات نہیں کر سکتے، ہمارے ساتھ بہرحال آپ کو جانا ہوگا، آپ چاہیں یا نہ چاہیں۔ اس کی آواز گرم جوشی سے سرد مہری کی طرف اور وہیں سے تحکم کی طرف موڑ کاٹ چکی تھی۔ آپ تو ایسے بات کر رہے ہیں جیسے میں گرفتار کیا جا چکا ہوں، سر عباس نے بیزاری سے کہا، حالانکہ وہ جانتے تھے یہ ناممکنات میں سے نہیں۔ ایسا نہیں ہے، دوسرے والے نے بڑی چابک دستی سے لہجے کو پرسکون کیا۔ اس کے انداز کا یہ ریورس گیئر ان کی قطعی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ ہمیں کچھ چیزوں کے بارے میں آپ سے معلومات لینا ہے اور یہ آپ کا قومی فریضہ ہے۔ بطور استاد، بطور ایک ذمہ دار شہری، جو کچھ آپ کے علم میں ہو ہمیں سچ سچ بتا دیجیے۔ گویا اب تک میں جھوٹ بولتا آ رہا ہوں۔ معاف کیجیے، میں جھوٹ تفریحاً بھی نہیں بولتا۔ سر عباس کو خیال آیا وہ یوں ہی تکرار کیے جا رہے ہیں، اس سے ہونے کو ٹال تو نہیں سکتے، صرف سامنا کرنے سے کترانے سے کوئی سرا ہاتھ بھی نہیں لگے گا۔ انہیں لے جانا ہے اور لے جائیں گے، انہیں جس چیز کو لے جانا ہوتا ہے اسے لے جاتے ہیں۔ مزید جو ان کی لسٹ میں ہے اس کو بھی جانا ہوگا۔ وہ برضا و رغبت اپنی سیٹ سے کھڑے ہو گئے۔
وہ وارنٹ مانگتے یا یونیورسٹی میں داخل ہونے کا اجازت نامہ طلب کرتے، لیکن ان کا دعویٰ تھا وہ گرفتاری کے لیے نہیں آئے اور یونیورسٹی شارع عام نہ ہونے کے باوجود سب کے لیے کھلی تھی، جہاں نہ دروازے تھے نہ چہار دیواری۔ یہ درس گاہ ہے جہاں آمد و رفت پر کوئی روک ٹوک نہیں۔ ابھی جامعہ پر وہ وقت نہیں آیا تھا کہ دیواروں میں چن دی جاتی۔ وہ کوئی مظلوم لڑکی بھی نہیں تھے کہ ان کو اغوا کر لیا جاتا۔ مارشل لاء اور ایمرجنسی کے باوجود وہ ایک ذمہ دار شہری ہیں۔ کچھ نہ کچھ حقوق تو اس بندوق تلے بھی رکھتے ہی ہوں گے۔ انہوں نے ایک نظر دروازے کے پار دیکھا۔ ڈپارٹمنٹ روزمرہ کی سرگرمیوں میں مگن تھا، خوش گپیاں کرتے اپنی ذات میں گم بے فکر نوجوان یا کتابوں میں محو امتحان کی فکروں میں سرگرداں۔ کوئی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ سلطان کو بتا جائیں، انہوں نے چند ثانیے کے لیے ٹھٹک کر سوچا، گو اس کی سمجھداری مشکوک تھی۔ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کو شاید یہ سب سے بیکار ذریعہ تھا، یقیناً اس کے علم میں یہ بات پہلے سے موجود ہوگی۔ وہ خود بھی اس کھیل کا کہیں نہ کہیں کوئی کردار ہوگا۔ سلمان کو فون کریں یا گھر اطلاع بھجوائیں، پر انہیں بے سبب کی یہ بزدلی اچھی نہیں لگی۔ سکون سے انہوں نے اپنا بریف کیس اٹھایا۔ سبز شیشوں والا رے بین کا چشمہ، شیفر کا قلم، خالی تمباکو ڈن ہل کا پائپ، چند سادہ کاغذ، کچھ ذاتی تصویریں، نیوز ویک کا تازہ شمارہ۔ بریف کیس میں چند چیزیں جماتے جیسے انہوں نے اپنی چیزوں کی لسٹ پر کاؤنٹر سائن کروائے تھے۔ وہ ان کے بریف کیس اور اس کی لسٹ سے قطعی بے پرواہ تھے۔ ان کی خواہش تھی اب روانہ ہوا جائے۔ وہ باہر نکلے تو انہیں لگا وہ خود بخود ان کے دائیں بائیں سے ان کو حصار میں لیے تھے اور ایک انچ یا ایک لمحہ کو ان کی اپنی رینج سے باہر نہیں ہونے دے رہے تھے۔ گاڑی تک پہنچنے تک انہوں نے اسی اطمینان سے کہا، سر اصل میں آپ ہماری حفاظت میں ہیں۔ لفظوں کے منافقانہ مفہوم بھی حال ہی میں رائج ہوئے تھے۔ مدت گزری ملک حفاظت میں لے لیا گیا تھا، لیڈرز بھی، اور آج وہ خود کسی کی پناہ میں تھے۔ ان کا قصور کیا تھا؟ وضاحتیں دینے قائل کرنے کی ان کی عادت نہیں تھی۔ گاڑی میں چونکہ غیر معمولی خاموشی تھی، ان کے دائیں بائیں بیٹھے دونوں زیادہ گفتگو کے عادی بھی نہیں لگتے تھے، لہٰذا انہوں نے فرصت میں سابقہ چند دنوں پر غور و خوض شروع کر دیا۔ پچھلے کئی سال سے وہ بین الاقوامی تعلقات کے پیپر پڑھا رہے تھے۔ جن اخباروں میں وہ لکھا کرتے تھے وہ بند کر دیے گئے تھے۔ جو اخبار جاری تھے وہ ان کو چھاپنے نہیں دیتے تھے۔ چوری انہوں نے نہیں کی، بینک ڈکیتی کی کسی واردات میں وہ شریک نہیں تھے، قتل ان سے سرزد نہیں ہوا۔ کسی اخلاقی یا سیاسی جرم میں دھر لیے جانے کے لیے انہیں تو کہیں کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہیں اپنا بظاہر کوئی جرم نظر نہیں آتا تھا سوائے اس کے کہ وہ تھے اور بولتے تھے، موجود تھے اور سوچتے تھے، کڑتے تھے۔ کبھی کبھی ہم اس قدر تنگ نظر ہو جاتے ہیں کہ ہم سے مختلف کسی سوچ کا وجود بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ کیا میں گرفتار کیا جا چکا ہوں؟ ان کو لگا سوال تو بچکانا ہے، مگر پوچھ لینے میں حرج بھی کیا ہے، لیکن ان کی آواز کی غیر معمولی استقامت اور قطعی بے فکر انداز میں پوچھے گئے سوال پر جیسے کار میں موجود باقی لوگوں پر اضطراب کی سی کیفیت گزری تھی۔ یس آئی ایم افریڈ۔ اور میں نے کیا جرم کیا ہے؟ اس کی کوئی تفصیل آپ کے پاس ہے؟ نہیں، میرے وارنٹ۔ اچانک ان کے بائیں پہلو پر بیٹھا شخص دل ملا اٹھا تھا۔ بہت زیادہ قابلیت مت بگھاریے پروفیسر صاحب، ہم آپ کے طالب علم نہیں۔ ملک میں ایمرجنسی لگی ہے، آپ کو کہیں سے بھی اٹھایا جا سکتا ہے، گلی سے، سڑک سے، گھر سے۔ یہ قانون آپ نے نہیں پڑھا ہے؟ یقیناً آپ میرے طالب علم نہیں، انہوں نے اسی سکون سے کہا، اور شکر ہے کہ نہیں ہے۔ ایک نے دوسرے کو مزید بحث میں الجھنے سے روک دیا تھا۔ راستہ ناواقف نہیں تھا جہاں سے گاڑی بھاگتی جا رہی تھی۔ لاہور کا وہ کون سا گلی کوچا تھا جہاں کی خاک انہوں نے نہیں چھانی تھی؟ لیکن سفر جاری تھا۔ کیمپس گزرا، نہر گزری، فیروز پور روڈ پوری گزر گئی۔ پتہ نہیں اس کا خاتمہ کہاں ہے، اور کون جانے جب وہ ان لوگوں اور راستوں کو آخری بار دیکھ رہے ہوں۔ سست روی سے سائیکلوں پر اونگتا مزدور طبقہ، فلموں کے اشتہار پڑھتے بے مصروف نوجوان، اچرا میں خریداری کرنے والی چپل گھسیٹتی کفایت شعار خواتین کا ریلا، سواری کا انتظار کرتے رکشا، یہ سب بھی اچھا بھلا دلچسپ ہوتا ہے اگر آپ کو اپنے اندر سے باہر نکلنے کا موقع ملے۔ ان کے سامنے سے منظر متحرک فلم کی طرح تیزی سے گزر رہے تھے جب ان کی گاڑی مزنگ چنگی پر صنم سینما کے سامنے تکے کبابوں پر ہلہ بولتے نوجوانوں کے سامنے سے گزری، اور ان کی توقع کے مطابق جیل روڈ کی طرف نہیں مڑی تو ان کو تشویش لاحق ہو گئی۔ گاڑی نے والٹن روڈ کا راستہ پکڑ لیا تھا۔ آخر انہیں کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ معلوم نہیں ان لوگوں کا تعلق محکمہ پولیس سے تھا بھی یا یوں ہی وہ جذبہ گرفتاری میں اغوا ہو رہے تھے۔ گاڑی میں مکمل سناٹا تھا۔ ڈرائیور نے تو سارے سفر کے دوران گردن اس قدر سیدھی رکھی کہ شیشے میں سے بھی ان کو نہیں جھانکا تھا۔ گاڑی رواں تھی۔ کچہری، بھاٹی، داتا صاحب،
بلند عمارتوں کے پیچھے سے جھانکتے شاہی مسجد کے مینار چھپا دیے تھے گھروں نے خدا کے گھر کیسے۔ مینار پاکستان کے لک دک گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلتے لڑکوں سے گاڑی نے اب چونا منڈی کی طرف رخ کیا تھا۔ مختصر سا گھوم کر وہ اب ایک عظیم الشان دروازے کے سامنے ٹھہر گئی تھی۔ سامنے شاہ جہاں کا قلعہ تھا، لاہور فورٹ۔ ایسے ہی ایک اور محل میں اس کے باپ شہنشاہ نے انصاف کے لیے ایک زنجیر لٹکائی تھی۔ حضور والا فریادی بازیابی کا منتظر ہے، مگر کہاں ہے انصاف؟